वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, आज मंगल की सुबह है और यकीनन साल का आखिरी दिन है। साल 2024 में हमने क्या खोया, क्या पाया, किन किन लोगों के साथ हमारे नए ताल्लुकात बने और कितने अच्छे अच्छे दोस्त थे जिनको हमने लॉस किया। बहुत सारे ऐसे खूबसूरत लम्हात, बहुत सारी ऐसी खूबसूरत घड़ियाँ जिनको जो एक यादें जो है अब वो उन यादों का एक दरीचा बन चुकी हैं अब अगर हम देखें। लेकिन उमूमन हमने देखा है कि साल और फिर उसमें ऐसी बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं जो हमेशा बड़ी खूबसूरत यादें बन जाती हैं और कुछ ऐसी यादें जो बड़ी भयानक किस्म की यादें बन जाती, बड़ी दर्दनाक, बड़ी तकलीफ दे यादें बन जाती। अगर हम ओवरऑल देखें, हमारा ये जो साल था 2024 का, मुल्क के लिहाज से कोई अच्छा साबित तो ना हुआ। वही सूरत हाल रही, वही बेचैनी थी, वही मायूसी रही और उस मायूसी से हम आगे नहीं बढ़े। लेकिन आज चूँकि आखिरी दिन है साल का और मैंने जिस तरह बात की कि बहुत सारे अपनों को हमने खोया और बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो हैं नई ज़िंदगी में बहुत सारे लोग जो हैं उन रिश्तों के साथ जुड़े। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद ये कर सकते हैं, बल्कि उम्मीद करेंगे कि अल्लाह ताला जो है 2025 का जो साल है, चाहे वो हमारे ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से हो, चाहे वो हमारे मुल्क के हवाले से हो, वो अच्छा ही साबित हो, अच्छा ही गुज़रे। और यकीनन आने वाला जो साल 2024 है वो कुछ अच्छी खूबसूरत यादें हमें देकर जाए, क्योंकि हमेशा जब साल गुज़र जाता है तो यकीनन बहुत सारी खूबसूरत मेमोरीज़ के साथ, बहुत सारी बुरी मेमोरीज़ के साथ जो है वो हमेशा हमेशा के लिए हमें खुदा हाफिज़ कह के चला जाता है। यकीनन ये लम्हे, ये घड़ियाँ, ये वक्त जो है ये फिर लौट के वापस तो नहीं आता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी यादें जो हैं वो हमेशा, जब भी आप किसी कोने में बैठे होते हैं, किसी यानी किसी सोच में गुम होते हैं, तो फिर आप माजी की यादों में जो है वो गुम हो जाते हैं। बहरहाल आज की एक ऐसी शख्सियत के हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे। उमूमन ये सेगमेंट रखने का मकसद ये है कि हम अपने उन तमाम हीरोज़ को ना भूलें जिन्होंने इस मुल्क की बुनियादों में बड़ा अहम रोल अदा किया, जिन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, नामुनासिब हालात में बहुत कुछ किया। तो जी हाँ, कौमी तराने के खालिक हफीज़ जलंधरी की शख्सियत पर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान के कौमी तराना शान इस्लाम से शोहरत पाने वाले हाफिज़ जलंधरी 14 जनवरी 1900 में बरतानवी हिंदुस्तान के शहर जलंधर में पैदा हुए और मरूज दीनी तालीम हासिल करने के बाद स्कूल में वो दाखिल हुए। हाफिज़ को बचपन से ही शेर व अदब से दिलचस्पी थी। उनके लिए यानी हफीज़ ने हमेशा उसके लिए शेर व अदब को अपना ओढ़ना बिछोना बनाए रखा, जिससे उनको ख़ास पहचान मिली। हफीज़ जलंधरी की इब्तदाई माह जो है वो बड़ी मुश्किलात में गुजरे। तंगदस्ती का ये आलम था कि आप दिहाड़ी पर मजदूरी भी किया करते थे। कस्बे मुआश के लिए दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो हफीज़ साहब ने छोड़ा हो। इतर फरोशी हो, कला साजी हो, खतूत नवेसी हो और फ़ौज की ठेकेदारी भी उन्होंने की। हफीज़ जलंधरी 1922 में लाहौर तशरीफ़ लाए और यहाँ रिसाला शबाब में मुलाजमत इख्तियार कर ली और साथ ही शेर व अदब की बसात भी सजाए रखी। हफीज़ गीत निगारी में भी कमाल महारत रखते थे। जंग अजीम द्वेम में लहू गरमा देने वाले फ़ौजी गीत भी वो लिखे जो मकबूल हुए। ताहम उनका बड़ा कारनामा शान इस्लाम है, जो कि 4 जल्दों में शाया हुआ और उनका दूसरा बड़ा कारनामा पाकिस्तान का कौमी तराना है। इस तराने की तहलीक की वजह से वो हमेशा याद रखे जाएंगे। हफीज़ जलंधरी ने यह खूबसूरत कौमी तराना अहमद जी छागला की धुन पर तहलीक किया और हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1954 में पाकिस्तान के कौमी के तराने के तौर पर इसे मंजूर कर लिया। आज हम अपने इस कौमी हीरो को यानी हफीज़ जलंधरी साहब को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अब आते हैं दोस्तों आप सबका और हम सबका फेवरेट सच सवेरा का डेली डोज। हम आपको दिखाते हैं कुछ वीडियो हमारे पास हैं। सबसे पहले तो जाते हैं सिंध के शहर हैदराबाद की तरफ, जहां दूल्हा जो है उसके वालिद ने दुल्हन के घर पर तैयारे से नोटों की बारिश कर दी है और जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। और शादी की तकरीबात के दौरान दूल्हे के घर वालों की जानिब से बारात में पैसे लुटाने का
جو ہے یہ والا سین تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے، اور یہ رجحانات بڑے کافی بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پنجاب میں اکثر موبائل اور ڈالرز کی برسات بھی کی جاتی ہے۔ اب سندھ کے شہر میں یہ ویڈیو آئی ہے، اور ویڈیو سامنے آنے کے بعد جس میں دلہے کے والد نے مبینہ طور پر دلہن کے گھر پر نقد رقم لوٹانے کے لیے ہوائی جہاز کرایہ پہ لیا، اور اس کے گھر پر بارشوں کی جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں نوٹوں کی بارش کی، بارشوں کے نوٹ نہیں، نوٹوں کی بارش کی۔ تو یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں، نیچے جو لوگ ہیں وہ جمع ہیں کیونکہ پیسے کی کس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ویڈیو آئی، سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہے، اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے بعد ہم نے سوچا ہم آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں اس قسم کی جب ویڈیوز آتی ہیں کہ بھئی صاحب آپ دیکھیں پورا جہاز سے وہ پیسے کے جو نوٹ ہے وہ اسی طرح لٹا رہے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انسانی یعنی جیسے جیسے ہم نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ ساری چیزیں جس طریقے سے تیزی سے چل رہی ہیں، تو آہستہ آہستہ انسان کے کام بھی روبوٹ کرتا چلا آ رہا ہے۔ دنیا بھر میں مختلف قسم کے روبوٹس ہم نے دیکھے ہیں۔ آج جس روبوٹ سے ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں، اب اگر دیکھیں انسانوں کے کرنے والے کئی کام اب روبوٹ کر رہے ہیں، اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق اب ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی ہے، جاپان میں ایک ریسٹورنٹ نے جو ہے وہ ٹوکیو کے قریب سیلف ڈرائیونگ ڈیلیوری روبوٹ کی آزمائش شروع کر دی ہے، اور جو صارفین کو آرڈر کے مطابق کھانا خود فراہم کرنے جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق ٹوکیو میں یوشونیو، یہ معذرت کے ساتھ یہ لفظ تھوڑا سا مختلف ہے، گیدون جو ہے وہاں پر بیف باول نامی ریسٹورنٹ نے ایک فوڈ ڈیلیوری کمپنی اور رپورٹ ساز کمپنی کے ساتھ مل کر یہ مشترکہ منصوبہ اپنا ہے، جہاں رپورٹ جو ہے وہ ایز اے ڈیلیوری بوائے کام کرے گا اور ویٹر کا کام بھی کرے گا۔ آپ نے دیکھا میں نے اس پہ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں پہلے بھی آپ کے سامنے بہت ساری خبریں رکھی ہیں کہ آپ پیٹرول پمپ میں جائیں، آپ کسی اور جگہ جائیں، آپ کو ہر جگہ جو ہے روبوٹ کی صورت میں آپ کو لوگ چیزیں روبوٹ جو ہے وہ کام کرتے انسانوں کی طرح آپ کو نظر آئیں گے۔ تو دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، آہستہ آہستہ انسانوں کی جگہ روبوٹ لیتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب آپ کو لیتے جائیں، وینڈی وانگ ایک ڈائن کے لباس میں ملبوس جھاڑو، یعنی جھاڑے نہیں ہوتے، جھاڑے جس میں ہوتی جس میں بیٹھ کر جو ہے پیرا گلائڈنگ کرتے ہوئے دیکھی جا سکتی۔ اس میں آپ کو دیکھیں ہالی ووڈ سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور پھر طرح طرح کی جو ہے لباس کو بھی اپنا لیتے، لیکن یہ سٹنٹ فلم ہیری پوٹر سے متاثر ہو کے انجام دیا گیا ہے، اور وانڈی کے اس ایڈونچر نے اس کی تخلیقی صلاحیتوں سے متعلق بڑے پیمانے پر توجہ تعریف حاصل کی ہے۔ وائرل ویڈیو میں وینڈی کے منفرد پیراگلائڈنگ انداز کو دکھایا گیا، جس میں ہیری پوٹر سیریز کے جو ہے مشہور کچھ مناظر سے موازنہ کیا گیا۔ یقیناً یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ فلم سے متاثر، حالانکہ فلم میں جو چیزیں ہوتی ہیں کافی حقیقت سے وہ کافی دور ہوتی ہیں، بلکہ کوسوں دور ہوتی ہیں، لیکن آپ اس خاتون کو دیکھیں تو بڑے مختلف انداز میں، بڑے منفرد انداز میں یہ بڑی خوبصورتی سے اس کی تصاویر لی گئی ہیں، اور یہ جو ہے اپنا یہ کارنامہ بڑے منفرد طریقے سے انجام دے رہی ہے۔ بہت سارے لوگ کیونکہ ایسے میں جانے بھی چلی جاتی ہیں، بہت سارے لوگ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وینڈی جو ہے کامیاب ہوئی ہے، اور اس کی کامیابی ظاہری بات اس کے پیچھے اس کی زیادہ جو ہے وہ محنت ہی ہے، اور محنت ہی کے بعد پھر اب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال دوستو، ہمیں امید ہے آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا۔ ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سردیوں کا موسم ہے، اور سردیوں کے موسم میں ایک مرض جو بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح صبح آپ اٹھتے ہیں۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ صبح سویرے میں اچانک اٹھتا ہوں اور میری والدہ کو میں دیکھتا ہوں تو وہ ایک تکلیف میں مبتلا ہوتی، اور ایک رائٹ سائڈ جو ہے وہ بالکل بڑا ڈیفرنٹ دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور سمجھ اس کو نہیں آتی کہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ۔ تو بھئی کہا جاتا ہے کہ اس کو فالج کا اٹیک کہتے ہیں۔ کیا اس کی وجوہات ہوتی، کہ اس سردیوں میں زیادہ پڑتا ہے یا گرمیوں میں بھی اس کے اٹیکس ہوتے رہتے ہیں؟ کون سی ایسی کوتاہیاں، کون سی غلطیاں، اور کیا اس کا علاج جو ہے پھر کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیسی علاج کیا اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں؟ کس طریقے سے ہم اپنے جسم کو گرم رکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو پہلے بچا سکتے ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ایز یوزول ہمارے بڑے خوبصورت دوست، ہمارے پیارے بھائی
ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ, کیسے ہیں؟ گڈ مارننگ, السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ایز یوزول آپ ماشاء اللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. تھینک یو. سو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے لیے آ جاتے ہیں اور بڑی خوبصورت اور بڑے مزے کی معلومات جو ہیں آپ پہنچانے کے لیے. لوگ بھی اس سے کافی ان کو فائدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آتے ہیں فالج کی طرف, یعنی سردیاں آتی ہیں, خاص کر سردیوں میں بزرگوں میں بھی یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں, آج کل نوجوانوں میں بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. فالج کی علامات کے بارے میں پہلے جانتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سردیوں کا ہی مرض ہے یا گرمیوں میں اٹیک ہو سکتا ہے؟ کیا سردیوں میں اس کی زیادہ وجوہات کیا ہیں؟ کیا ایسی وجہ ہے کہ سردیوں میں زیادہ اس کے اٹیکس ہوتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ گہری آپ کی جو نظر بھی ہے اور آپ علاج بھی کرتے ہیں, تو میرے خیال میں آپ اس کو اچھی طریقے سے. جی حمید بھائی, اس میں سردی اور گرمی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. اور جس کو فالج ہو جاتا ہے اس کو کبھی کبوتر کا وہ خون پلا دیتے ہیں, کبھی کبوتر جنگلی گرم کر کے اس کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کوئی, یہ مت ہے ساری نا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اس سے کوئی تعلق کہ خون کو ہم نے گرما کے رکھنا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بیسیکلی سردیوں میں آپ یہ دیکھیں کہ خون ہمارا تھک ہو جاتا ہے, ہم پانی نہیں پیتے اتنا زیادہ. انٹیک ہمارا بہت کم ہو جاتا ہے. کوئی پلا دے تو پی لیتے ہیں, نہیں تو کبھی کبھی 1-2 گلاس پی لیتے ہیں دن میں. تو انٹیک سردیوں کے موسم میں بھی آپ کو 8 سے 10 گلاس پینے چاہیے تاکہ آپ کا بلڈ جو ہے وہ تھک نہ ہو اور پتلا ہو جائے. اب ترقی یافتہ ملک کی بات کر لیتے ہیں, امریکہ کی. 40 سیکنڈ بعد ایک فالج کا پیشنٹ آ رہا ہے وہاں پہ, اور 3 منٹ 15 سیکنڈ میں ایک فالج کا مریض مر رہا ہے وہاں پہ. اور سالانہ 8 لاکھ پیشنٹ جو ہیں وہ وہاں پہ نئے آتے ہیں. اب یہ ترقی یافتہ ملک کی بات کر رہا ہوں, امریکہ کی. تو پاکستان کا آپ خود حساب لگا لیں, جہاں پہ دھکا سٹارٹ سسٹم جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہوتا ہے. اللہ توکل ماشاءاللہ سے ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں. تو دیکھ لیں یہ کیا سسٹم ہے اور کیا نہیں. بیسیکلی فالج ہوتا کیا ہے, خون کی جو سپلائی ہے آپ کے دماغ کو اگر پوری نہ پہنچے, انفیکشن ہو جائے وہاں پہ, خون کی نالیاں میں اینریزم ہوتے ہیں, خون کی پتلی نالیاں دماغ میں ہمارے ہوتی ہیں, بعض دفعہ وہ پھٹ جاتی ہیں. اچھا. اس کی 3 ریزن بڑی ہیں جس کی وجہ سے فالج ہو سکتا ہے. ایک ڈائبٹیز, کولسٹرول بہت زیادہ, اور سگریٹ نوشی. اچھا ٹھیک ہے جی, یہ 3 بڑی چیزیں. اور ہائی بلڈ پریشر, 4 چیزوں کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر, کولسٹرول ہو گیا, شوگر ہو گیا, اور سگریٹ نوشی. سگریٹ نوشی سے بھی یہ ہے کہ آپ کی خون کی نالیاں تنگ ہوتی چلی جاتی ہیں. تو آدمی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ کل چھوڑ دوں گا, کل نہیں آتی. تو اس کی وجہ سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہائی بلڈ پریشر آج کل ینگسٹر بچوں میں بھی آ رہا ہے, بہت زیادہ آ رہا ہے. جی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی خون کی نالیاں پھٹ جاتی ہیں, اسٹروک ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کو رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ کا فالج ہو سکتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے جی, آپ کا ایک حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, جس کی وجہ سے کمپلیکیشن جو ہے وہ آ جاتی ہے. اور زیادہ تر لوگوں کو پرابلم جو ہے وہ رائٹ سائڈ کا اگر فالج آ جائے گا تو اس میں بندے کی زبان بندی بھی ہو سکتی ہے, بولنا بند ہو جائے, بولنا بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ آدمی بولتا رہتا ہے, رائٹ سائڈ پہ یہ پرابلم ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا رائٹ سائڈ کا جو دماغ ہے وہ لیفٹ سائڈ کو کنٹرول کر رہا ہے, لیفٹ سائڈ کا دماغ رائٹ سائڈ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. گرے میٹر اور وائٹ میٹر ہمارے دماغ میں کیمیکل جو ہیں, اس کی وجہ سے یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہوتی ہیں کمپلیکیشن. ٹھیک ہے. اور اس کے 2 اٹیک ہوتے ہیں, ایک چھوٹا اٹیک کہا جاتا ہے اور ایک بڑا اٹیک. چھوٹا اٹیک جو ہے وہ جلدی اگر ریکوری میں آپ پہنچ جاتے ہیں, جیسے بہت زیادہ آپ بھی واٹس ایپ پڑھتے ہوں گے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر فلاں ہاسپٹل میں پہنچ جائیں, جیسے RIC ہے ہمارے, تو وہاں پہنچ جائیں تو آپ کو انجیکشنز کر کے تو وہ وہیں پہ کنٹرول کر لیتے ہیں. بالکل کنٹرول کر لیتے ہیں. اگر ڈیلے ہو جائے تو تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے, مگر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ممکن ہو. فیشل پیرالائز ہو جاتا ہے, منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے لوگوں کا, ٹیڑھا ہو جاتا ہے. صبح کے ٹائم اگر کبھی اٹھے تو منہ ٹیڑھا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا خون جو ہے وہ سپلائی نہیں جا رہی ہے دماغ کو, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے خون میں کلاٹنگ آ گئی, تھرومبوسس, کلاٹ جو ہے وہ جمنا شروع ہو گیا, جس کی وجہ سے یہ ہے کہ دماغ کو خون پہنچا ہی نہیں ہے. تو اس میں جو ہے وہ پھر آپ کو یا تو پیرافلیجیا یا ہیماپلیجیا ہو سکتا ہے, اوپر کے دھڑ کا فالج یا نچلے دھڑ کا فالج. اچھا. اب ٹانگوں کو اگر ہم لے لیتے ہیں کہ ٹانگوں پہ اثر آ گیا فالج کا, تو یہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹانگیں آپ کی جو ہے وہ موو کرنا شروع کرتی ہیں. سب سے پہلے پاؤں جو ہے وہ آہستہ آہستہ, اور اس کی سب سے جو ہوتی ہے, آپ کوشش کریں اگر کسی کو فالج کا اٹیک آ جاتا ہے, ٹائم ضائع کیے بغیر, اگر آپ کے 24 آورز میں آپ ہاسپٹل ایمرجنسی میں رش نہیں کرتے, تو پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے بتا دی ہے کہ بھائی یہ علامات ہیں, سردی اور گرمیوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے.
ہم تو عموماً آپ نے پہلے سے شروعات بھی یہی بات کی کہ بھئی کبوتر اور جنگلی کبوتر اور کبوتری کبوتر، نہیں ضروری نہیں ہے، لیکن پھر آپ نے یہ بات بھی کی کہ یار سردیاں اور گرمی نہیں، لیکن ہم نے جو چیز سنی ہوتی شاید ہم اسی میں ہوتے. جس طرح میری والدہ کو میں نے دیکھا مائنر سا اٹیک تھا لیکن تکلیف ہوئی کہ والدہ بیچاری کی جو ہے اچانک ایسی. اب جو علامات ہے شروعات میں جاتے ہیں کہ پہلے تو کوتاہی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ کولیسٹرول، کھانا پینا، بی پی ہائی، ایوری تھنگ، یہ 3 علامات چیزیں آپ نے بتائی کہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر یہ 3 چیزوں کو ہم کنٹرول نہیں کر رہے، ہم نے ہاتھ ہولا تو رکھنا نہیں ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، جی بالکل. تو پھر جب کنٹرول نہیں رکھنا ہے تو اگر ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں تو کیا ایسی علامات ہوتی ہیں؟ علامات کی طرف جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں رسوئی کی طرف، پھر بہت ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہے. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ ان کنٹرول شوگر اور ان کنٹرول بلڈ پریشر جو ہے وہ اس کا موجب زیادہ بن سکتا ہے. اور ٹرائی گلائسرائڈ لیپڈ پروفائل جب ہم کرواتے ہیں تو اس میں ایک ٹرائی گلائسرائڈ کا بھی چیز لکھی ہوتی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی خون کی نالیوں میں موم جم جاتا ہے. ایک عام لفظوں میں ہم بتا دیں کہ بھئی وہ روانی خون کی جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب روانی تنگ ہوگی تو بیک پریشر پڑے گا. بیک پریشر پڑے گا، جس نے خون کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے وہ تو جا ہی نہیں رہا. تو وہ پھر یہ ہے کہ علامات میں یہ ہے کہ بعض دفعہ نوزیا، وامٹنگ بہت زیادہ اس میں آ جاتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ پیشنٹ کو وامٹنگ آئے تو اس کو سیدھا نہیں لٹانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وامٹ اندر چلی جائے گی تو لنگز میں ڈیتھ ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. ہمیشہ الٹا کر دیں پیشنٹ کو الٹا کر دیں اور اس کا سر نیچے رکھیں، زیادہ اونچا تکیہ نہ رکھیں. اچھا. تو اس میں یہ کہ ہمیشہ اس کو الٹا کر دیں تاکہ جو ہے، اور یہ بھی کوشش کرتے ہیں لوگ فٹافٹ پانی پلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا، کچھ کھلانا نہیں ہے اس کو. اچھا، کچھ نہیں کھلانا، اس ٹائم نہیں کھلوانا. الٹا کر کے اس کو پیچھے سے آپ تھپکی تھوڑی سی لگائے، ٹھیک ہے، وومٹ جو ہے وہ باہر کی طرف آ جائے. اگر سکر مشین گھر میں ہے تو سکر مشین کے ذریعے اس کا جو ہے وہ لعاب نکال لینا چاہیے. کیونکہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں نے فیشل پیرالائز کی بات بتائی کہ منہ ٹیڑھا ہو گیا تو اس میں سے انوالنٹری رال نکلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، پانی نکلتا رہتا ہے. تو وہ اگر انفارچونیٹ اگر اندر لنگز میں جائے گا تو وہ بھی آپ کو ڈیتھ کاز کر سکتا ہے. اچھا، اس کی بھی ڈیتھ اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اس کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں ہمیں چھوٹی چھوٹی سی احتیاطیں کر کے فالج کا پیشنٹ جو ہے وہ کیور ہو سکتا ہے. اس کی ہمت بدانی ہوتی. ہم لوگ چھوڑ دیتے پیشنٹ کو، یار یہ اب ہو گیا، اب یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب تو بہت زبردست فزیو میں ایکسرسائز آ گئی ہیں، فزیو تھیراپی جو ہے مسلسل اس کی دوسرے تیسرے چوتھے دن سے آپ اس کو مسلسل شروع کروا دیں. اور گھر میں بھی اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. کیونکہ اب اگر فالج رائٹ سائڈ کا ہے یا لیفٹ سائڈ کا ہے تو پیشنٹ خود بخود تو سائڈ چینج نہیں کر سکتا، تو اس کو بیڈ سور ہو جائیں گے تو وہ بھی پرابلم بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں ہر 2 گھنٹے بعد اس کی سائڈ چینج کروائیں. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز مجھے یہ بتائیں کہ فالج جو آپ نے مائنر اٹیک کی بات کی اور پھر سے جو زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ جو لیفٹ اینڈ رائٹ ہے کون سا اس میں زیادہ سیویئر ہوتا ہے، کس کے ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، کس کا نہیں ہو سکتا ہے؟ اور جو آپ نے بات کی کہ مائنر جو ہے پھر بھی آپ کے چانسز ہو جاتے ہیں، آپ ریکور کر لیتے ہیں. جو ہیوی قسم کا اٹیک ہوتا ہے تو اس سے آپ دوبارہ نارمل زندگی میں کیا آ سکتے ہیں؟ زیادہ لوگوں کا چانس ہے، جو کہنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ کا ہیوی ہوتا ہے، اس میں دل کو انوالو ہو جاتا ہے، مگر رائٹ سائڈ زیادہ خطرناک ہے. اچھا. کیونکہ میں نے یہ ابھی بتایا کہ رائٹ سائڈ کا دماغ لیفٹ کو کنٹرول کرتا ہے، تو لیفٹ کو جب کنٹرول کرتا ہے تو اس میں آپ کا دل بھی آ جاتا ہے. تو رائٹ سائڈ کا زیادہ خطرناک ہے. اس میں آپ کی زبان بندی ہو جاتی ہے، آپ بول بھی نہیں سکتے، آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے اس میں. تو لیفٹ سائڈ کا اتنا ہے نہیں ہے خطرناک، مگر فالج تو فالج ہے نا. آپ پیرالائز ہو گئے، ہر چیز جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوگی نا کسی نہ کسی چیز پہ. تو اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جیسے ہی اس طرح کے اٹیک آئیں فوری طور پہ گھر میں بہت زیادہ لوگ ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. ہاسپٹل کی طرف چلے جائیں، اس میں کچھ ایسے انجیکشنز ہوتے ہیں جو کہ 24 آورس کے اندر اندر آپ کو دے کے وہ مسل جو ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں، جو سٹروک ہوا ہوتا ہے، جو خون کی نالیاں جو پھٹ گئی ہوتی ہیں، وہ ریپیئرنگ کی طرف چلی جاتی ہیں. اچھا. تو وہ 24 آورس جو ہیں وہ آپ کے پاس گولڈن آورس ہوتے ہیں کہ اس کے اندر اندر آپ نے جو ہے وہ اپنے ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں پہنچنا ہے. گھر میں بہت سارے لوگ جو ہے اتنی سیریس چیزوں کے بھی ٹوٹکے کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا. میں اس طرف آ رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فالج جیسے اٹیک کرتے ہیں تو پھر ہم نے گاؤں کے مولانا صاحب کو بھی بلانا ہے، ہم نے دم درود کے لیے بھی کسی کو بلانا ہے. تو اس میں جو ہم ٹائم ضائع کرتے، کیا واقعی اس سے کچھ علاج ہو جاتا ہے کہ بھائی صاحب وہ کوئی اس سے کوئی دم درود سے یا کچھ ہو سکتا ہے، یا بہرحال جو دیسی ٹچ ہم دیتے ہیں کچھ ایسے نیم حکیم خطرہ جان
ان کو بلا لیتے ہیں. تو کیا اس پر جو ہم ٹائم لگا رہے ہیں یہ نقصان دہ ہے, اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ جو ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہو, پھر وہ جو بابا ہے یا نوجوان ہے پھر وہ ساری عمر بیچارہ پیرالائز رہتا ہے. جی بالکل, اس میں حمید بھائی علاج سنت ہے, اور بینگ اے مسلم روحانیت جو ہے وہ ہونی چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسے انتھیٹک بابا جی ہیں جو کہ سمجھتے ہیں, قرآن تھیراپی سے بھی بہت زیادہ علاج کیا جاتا ہے دنیا میں, تو اگر وہ ہیں تو ان کی بابا جی کی نظر جو آپ کی جیب پہ نہیں ہے اور مختلف چیزیں نہیں منگا رہے ہیں آپ سے کہ زعفران لے آؤ, یہ لے آؤ, مطلب کوئی آپ کو کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ کا نسخہ بتا رہے ہیں, تو دیٹس ناٹ گڈ نا. وہ چیز نہیں, بیٹر ہے کہ اس سے بیٹر ہاسپٹل چلے جائیں اور اپنی میڈیکیشن کروائیں, فزیو تھراپی کروائیں, تو اس میں یہ ہے کہ وہ بہتر ہو سکتا ہے. عموماً زیادہ تر دیکھا گیا کہ 40 اور 50 کے بعد جو ہے وہ پیرالائز, جو اس کے فالج کے اٹیکس جو ہیں وہ زیادہ آتے ہیں. اور جو لوگ اس کی یہی وجوہات ہے کہ ان کنٹرول شوگر, ان کنٹرول بلڈ پریشر, ان کنٹرول لیپڈ پروفائل, وہ کروانے کے تو عادی ہے ہی نہیں ہے. آپ بھی ماشاءاللہ پوری دنیا گھوم پھر کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہی تجربہ ہوتا ہے نا. آپ مجھے بتائیں, کسی نے کہا جی آج میں وہ لیپڈ پروفائل کروا کے آیا ہوں, کوئی نہیں کرواتا جب تک اس کو کوئی تکلیف نہ ہو, یا ڈاکٹر صاحب زور نہ دیں اس بات پہ کہ آپ نے کرنا ہے. ہمارے معاشرے میں تو دیکھیں, سال میں 1 سے 2 مرتبہ ہم کتنی دفعہ یہاں پہ بات کر چکے ہیں کہ باہر کے ممالک میں 6 ماہ بعد ان کو لیٹر آتا ہے, جی آپ کے سارے فل ٹیسٹ ہوں گے, آپ لوگ آ جائیں ہاسپٹل میں. ڈیٹ پہلے 2 مہینے پہلے مینشن ہو جاتی ہے. تو یہاں تو بیچارہ کوئی بہت ہی پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, اس نے کہا جی یہ آپ نے ٹیسٹ کروانے, اب اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ 10,000 روپیہ کہاں سے نکال لے. 50,000 تنخواہ میں سے 10,000 وہ کرے, پر مہینے کا گڑبڑ ہو گیا سارا. مگر یہ جو چیزیں ہیں, فالج کا اتنا امپورٹنٹ چیپٹر جو آج آپ ڈسکس کر رہے ہیں, یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس میں ایج لمٹ بھی کوئی نہیں ہے کہ بندہ کہ جی ینگسٹرز کو نہیں ہو سکتا, ان کو بھی ہو سکتا ہے. چوٹ لگ گئی فالج ہو گیا, سر کی چوٹ لگ گئی, ٹراما میں چلے گئے, اس سے بھی آپ کو فالج ہو سکتا ہے. آپ کے اندر باڈی کے اندر انفیکشن بہت زیادہ, اس سے بھی آپ کو فالج ہو سکتا ہے. آپ کے دماغ میں ٹیومر ہے, اس سے بھی آپ کو فالج ہو سکتا ہے. مطلب مختلف اس کی کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے, 3 تو مین ہم نے بتائیں کہ بلڈ پریشر ان کنٹرول, شوگر ان کنٹرول, لیپڈ پروفائل ان کنٹرول, اسموکنگ ان کنٹرول جو کرتے ہیں. مگر یہ جو میں نے چوٹ کا بتایا ہے, انفیکشن کا بتایا ہے, ٹیومر کا بتایا ہے, اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ فالج کاز ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اب جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بھائی صاحب آپ ٹائم جو ویسٹ کر رہے ہیں اس سے بیٹر ہے کہ آپ ہاسپٹل جائیں. کچھ ایسے انجیکشن موجود ہے, کوئی فزیو تھراپی موجود ہے, اور اب تو بہت چیزیں بہتری آ چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب خوراک کی طرف آتے ہیں. کبوتر کا جو اس کی جو یخنی ہے یا اس کی جو کری ہے وہ آپ نے بند کر دی کہ بھائی صاحب ضروری نہیں کہ گرم ہے. سو کیا کیا جا سکتا ہے ایسے, اگر آپ اس مرض میں مبتلا ہیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ رسوئی کی طرف پہلے جاتے ہیں, یعنی ہم نے مساج وغیرہ کر لیے, ہم نے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ بھی لے رہے ہیں, لیکن خوراک کون سی خوراکیں ہیں جس سے آپ جو ہیں بہت جلدی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں فالج ہو گیا, پھر بھی کولیسٹرول آپ کا کنٹرول نہیں ہے. فالج ہو گیا, کولیسٹرول پھر بھی کنٹرول نہیں ہے, تو آپ چکنائی والی چیزیں خوراک میں سے نکال دیں. باقی جو نارمل چیزیں ہیں وہ سب دے سکتے ہیں. اس پیشنٹ کے لیے کوئی خاص خوراکیں نہیں ہیں کہ آپ نے, مطلب وہی بات ہے کہ کبوتر کا اور یخنیاں اور یہ بہت ساری چیزیں, ایسا نہیں ہے. اب بھی اس کا کولیسٹرول ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ایک اٹیک کے بعد پھر بعض دفعہ دوسرا اٹیک بھی آ جاتا ہے. اچھا. اور ایک اٹیک ٹھیک ہونے کے بعد 6 مہینے سال میں اگر دوسرا اٹیک آتا ہے تو پھر بندے کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر اس کی تکلیفات میں اضافہ ہو جاتا ہے, مزید اضافہ ہوتا ہے. ہاں, 1 سال کے اندر اگر 2 سے 3 اٹیک آ جائیں تو پھر کمپلیکیشن زیادہ ہو جاتی ہیں. تو اگر کولیسٹرول فالج والے پیشنٹ کا ٹھیک نہیں ہے تو دین آپ اس کو فیٹس والی چیزیں جو ہے اس کی خوراک میں سے نکال کے آپ انڈا دے سکتے ہیں, زردی نکال دیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو وائٹ دے دیں, اور اس میں یہ ہے کہ دہی جو ہے وہ آپ دے دیں. اگر دودھ دیتے ہیں تو بعض دفعہ یہ ہے کہ اس میں لیکٹوز ہوتی ہے, اگر اس کو شوگر بھی ہے تو وہ شوگر ہائی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی خاص نہیں ہے. جو آپ گھر میں گوشت یخنی پکاتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں, ان کو بھی دے سکتے ہیں. چھوٹا گوشت ہو گیا, دیسی چکن ہو گیا, شیور چکن میں تو وہ غذائیت نہیں ہے, تو اگر وہ آپ دے سکیں تو وہ دے سکتے ہیں. کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں اس میں. نٹس کا استعمال بھی جو ہے وہ آپ تھوڑا بہت جو ہے وہ دے سکتے ہیں. نٹس میں جیسے اخروٹ ہو گیا, چلغوزہ جو ہے وہ اس میں بہت ہی معاون ہے. چلغوزہ, ہاں, مگر کاسٹلی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اگر آپ 22 سے 23 دانے جو ہے ڈیلی فالج کے پیشنٹ کو دیا جائے, 22 سے 23 دانے, ہاں, اتنے کم از کم ہونے چاہیے, 20 سے اوپر. تو اس میں جو ہے وہ ڈیلی اگر دیا جائے تو 2 سے 3 مہینے میں کافی کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے.
चलगोज़ों से? चलगोज़ों से अच्छा, चलगोज़े महंगे हैं बाजी, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अब कोई अल्टरनेटिव, कोई ड्राई फ्रूट में कोई और ऐसी चीज़ है कि वो थोड़ी बहुत सारे मूंगफली थोड़ी सी दे दें। मूंगफली? हाँ, मूंगफली देखें आजकल वैसे तो वो भी बड़ी हाँ, बड़ी कॉस्टली मज़े की आती है मज़े की आजकल। होगी, हाँ, मगर 800-1200 रुपए किलो वो भी कर दी है, आज वो जो भी कि महंगा हमारे हो मुल्क में अच्छी खासी पैदा होती है। इसको भी 400 से ऊपर नहीं होना चाहिए। नहीं होना ये गरीबों का ड्राई फ्रूट है, हम जैसे लोगों का, कि हम लोग लेके खाते थे, अब खा ले, हो गए हाँ। थे यार इतना महंगा हो गया ये। महफिल इस पे अच्छी गुजरती थी हमारी, हाँ, कि टाइम अच्छा गुजरता था। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो फरमा रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, इससे बेहतरी हो सकती। एक चीज़ जो हम देख रहे हैं, यानी मुझे तो देसी बंदा हूँ, तो मुझे ना अपने देही इलाकों की चीज़ें बड़ी याद होती हैं। तो ज़्यादातर हम देखते थे कि ज़्यादा उम्र हो जाए तो भाई सब अटैक हो गए तो फलालिश का, चलो अब बाबे की उम्र हो गई है तो जाना तो है, बहाना ही होता है गांव में। फिर आपको पता है कि उस टाइम इलाज भी इतने नहीं थे, चीज़ें मॉडर्न भी इतनी नहीं थी जिस तरह जदीद चीज़ें हैं अब आ गई हैं, अब गाँव में भी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन अब देख रहे हैं कि ये नौजवानों का प्रॉब्लम क्या है। क्या इसी को हम ले सकते हैं कि हमने जो है दर्द दिल को लुभाने के लिए, ख़त्म करने के लिए भाई साहब हम जो है ज़्यादातर सिगरेट नोशी करते हैं? उसमें अरमीत भाई आप ये देखें कि हमारे यंगस्टर्स वो काम करना शुरू हो गए हैं जो कि बहुत देर बाद करने चाहिए। अच्छा, मतलब एक तो खुराकों में उनके केमिकल फिट हो गए। फास्ट फूड, जंक फूड तो केमिकल है ना, जिस चीज़ पे एक्सपायरी आ गई वो केमिकल है, वो केमिकल है। अगर माँ ने अच्छी सब्जी बना के दी है बच्चे को कि बेटा आज तुमने ये खानी, वो कहता है ये क्या बनाया, क्या बनाया है? मैं तो बाहर से खा लूँगा। बाहर जाके उसने बर्गर ही खाना है, उसने पिज़्ज़ा ही खाना है। तो ये चीज़ें जो है वो केमिकल जब आपकी बॉडी में जाता है तो वो ठहर जाता है। अब किडनी फेलियर क्यों इतने ज़्यादा हो रहे हैं? केमिकल की वजह से। अच्छा, केमिकल की वजह से। केमिकल की वजह से वो गुर्दों से सिक्रीट आउट ही नहीं होता, अंदर ही रहता है। ठीक है। जब अंदर केमिकल आपके रहेगा, यूरिन के रास्ते ही नहीं निकल रहा, तो फिर वो बैक प्रेशर से आपके किडनी फेलियर में कितना इजाफा होता जा रहा है, आप खुद देखें। आप किडनी सेंटर्स जो इधर मशहूर हैं, 1-2 मरी रोड पे भी बने हुए हैं, तो आप ये देखें कि वहाँ पे सुबह से शाम तक कितना रश बना हुआ है। तो लोग 6-6 घंटे, और कई लोग तो हरमीत भाई रोज़ाना की बेस पे उनको किडनी डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है, किडनी वॉश कराने पड़ते हैं। तो जब आप केमिकल इंटेक करते हैं, दूध में केमिकल, आपकी खुराक में केमिकल, आपकी हाइब्रिड सब्जियां, आपकी हाइब्रिड फल, आपकी हर चीज़ हाइब्रिड है। जो गर्मियों सर्दियों के फल हैं, हम छोटे होते थे हमें तो मूली कभी नज़र नहीं आई थी गर्मियों में, हाँ, नहीं आई। हमें खीरा नहीं नज़र आया था सर्दियों में। अब आप हर चीज़ ले सकते हैं, हर चीज़ पड़ी हुई है, आप हर चीज़ ले सकते हैं। उसमें यह है कि जब आप नेचर से बगावत करते हैं, देन आपके अंदर बीमारी जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो आप ये देखें कि हर चीज़ जो है वो वही आप खा रहे हैं जिसको मना किया गया कि सर्दियों की चीज़ें गर्मियों में ना खाएं, गर्मियों की सर्दियों में ना खाएं, वो उल्टा ही हमने किया हुआ है। और बड़े शौक से हम बताते हैं आज हमने भिंडी पकाई है सर्दियों में। भाई भिंडी का काम क्या सर्दियों में? हाँ, भिंडी क्या कर रही है? करेला का काम है। करेला क्या करे? करेला पाजी की कर रहा है, आलू पाजी की कर रहा है। बहरहाल डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर सजाद साहब हमारे साथ हैं, और ख़ासकर जो आज का टॉपिक है फालिज के हवाले से। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो आप जैसे जितने भी डॉक्टर हमारे पास आते हैं वो हाथ जोड़ के बेनती यही करते हैं, भाई साहब ना करें, ये केमिकल वाले, ये बर्गर शर्गर, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये तबाही की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। और मसला ये है कि जो माँ बाप हैं वो भी कहते हैं चलो पुत्र आज बर्गर ही खा लेना, और डिलीवरी बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है फास्ट फूड के हवाले से। लेकिन आदत इतनी ज़्यादा लोगों को पड़ चुकी है कि इस आदत को आप, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि आपको जुटलाना होगा और आपने नेचर की तरफ जाना होगा, कुदरत पर मबनी जो सब्जियां उनकी तरफ आपको आना होगा। एक तरफ तो आप इस चीज़ को तरजीह देते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अमूमन आप बहुत सारे इलाज के बारे में जब चीज़ें आती हैं, आप रसोई की तरफ भी जाते हैं कि भाई साहब रसोई है, ऊपर अलमारी खोलिएगा, फ़लाँ बोतल में यही चीज़ पड़ी है, तो फालिज में ये भी, इससे भी फ़ायदा हो सकता है। तो डॉक्टर साहब आज रसोई की तरफ आपका इरादा है वैसे जाने? जी जी बिल्कुल, आपको बताते हैं। इसमें ये है कि सबसे बेहतर जितनी भी इन्फेक्शन है और स्वेलिंग है बॉडी में, वो आपका जिंजर ठीक करता है। अच्छा, अदरक जो है वो आप 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी दालचीनी और लौंग की प्रॉपर्टीज़ बहुत बेस्ट हैं। इसमें 1.5 कप पानी में ये चीज़ें डाल के आप पकाएं, उसको 1 कप जब रह जाए, 1 चम्मच शहद,
ٹھیک ہے. اصلی نہیں ملتا تو کوئی اچھی کمپنی فارمی آپ لے لیں, ٹھیک ہے جی. یہ نہ ہو کہ گڑ آپ لے رہے ہوں کیونکہ بوٹلیں بیچ رہے ہوتے ہیں نا راستے میں, تو وہ آپ کسی اچھی ماشاءاللہ ہم تو ان چیزوں میں بڑے آگے ہیں نا, تو اچھی کمپنی کے جو ہے وہ فارمی شہد اویلیبل ہیں, تو وہ آپ لے کے 1 چمچ اس میں ڈال لیں, تو وہ جو ہے وہ آپ صبح شام اپنے اس پیشنٹ کو دے سکتے ہیں. عام لوگوں کو جن کو جوائنٹس پین ہے, جن کو سویلنگ رہتی ہے, صبح اٹھتے ہیں منہ سوجا, سویلنگ میں ہوتا ہے چہرہ, سویلنگ ہوتی ہے, تو پھر وہ دن میں 2 کپ اگر اس کے پئیں گے تو وہ سویلنگ جو ہے وہ ان کی کم, یعنی دار چینی, جنجر, ہاں جی, اور 2 لونگ. اچھا 2 لونگ, ہاں الائچی نہیں, نہیں الائچی جو ہے وہ آپ کی ڈپریشن, سٹریس, ٹینشن کو دور کرتی ہے. 2 الائچی صبح چبا کے نیم گرم پانی سے, رات جو لوگ گولیاں کھاتے ہیں نیند کی وہ گولیاں چھوٹ جائیں گی ان کی. واو. تو یہ لوگ نہیں کرتے. یعنی یہ لونگ کی طرف, یعنی الائچی کی طرف اگر آپ جاتے ہیں, الائچی جو ہے سبز الائچی اپنے گھر میں رکھ لیں, ٹھیک ہے جی, پاکٹ میں رکھ دیں, پاکٹ میں رکھ لیں. ویسے بھی منہ سے اگر آپ کی اسمیل آتی ہے تو خوشبو بھی, بیڈ بریدنگ کے لیے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, تو ویسے اگر آپ ریگولر, خاص طور پہ جو ہماری مائیں بہنیں ہمارے پروگرام دیکھ رہی ہیں گھر میں, ان کو ٹینشنیں زیادہ ہوتی ہیں, وہ تو ضرور صبح کھا لیا کریں تاکہ دن اچھا گزرے, رات کو کھانے کے بعد پھر لے لیا کریں تاکہ پرسکون نیند تو ہو نا, کیونکہ سارے گھر کا کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے. باقی بھی ٹینشن ہے بہت ساری ہوتی ہیں, مطلب ایک وقت میں 3 4 کام کھولے ہوتے ہیں نا, ہنڈیاں پک رہی ہے, کپڑے دھو رہے ہیں, صفائی ہو رہی ہے, بچوں کے پامپر چینج تو کرنے, جب ہم ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا تو ویٹ بڑھتا جا رہا ہے, تو میں تو اتنے کام کرتی ہوں, تو وہ ٹینشن ہوتی ہے, اس میں کام آپ کا ویٹ بڑھے گا. آپ ریلیکس ٹائم میں آدھا گھنٹہ اگر واک کرتے ہیں, یا آپ کے گھر میں سیڑھیاں ہیں تو 10 دفعہ آپ کوشش کریں سیڑھیاں اوپر نیچے آئیں, تو وہ آپ نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے, اس میں آپ نے اپنے شوز جاگر پہن کے یہ کام کرنا ہے. آپ نے تو گھر میں سلیپر پہنے میں ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ, پتہ لگتا ہے جی وہ ہڈی جو ہے پیر کی وہ بھی بڑھ گئی. عموماً آج کل لیڈیز جو پرابلم کر رہی ہیں وہ کہتی صبح ہماری ایڑی نہیں نیچے لگتی, یہ بہت آج کل پرابلم چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو ایڑی ہے اس کی ہڈی کی نوکیں باہر نکل آتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یورک ایسڈ ایک بیماری ہے, اس کو ہم بالکل لفٹ نہیں کراتے. ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, اب 10 لوگوں کو اگر آپ RFT کرواتے ہیں تو 6 میں یورک ایسڈ آ رہا ہے. بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو یورک ایسڈ, ایون کہ 20-22 سال کے بچوں میں بھی یورک ایسڈ کی ٹینڈنسی آ گئی. اب یورک ایسڈ کیا کرتا ہے, یہ بھی آپ کے گردے فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے, کیونکہ فاسد مادے آپ کے جوائنٹس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, پہلے بڑے جوڑوں کو, چھوٹے جوڑوں کو, پھر بڑے جوڑوں کو نقصان کرتا ہے. اوپر سے سٹرکچر ٹھیک ہے آپ کا, مگر آہستہ آہستہ جو ہے وہ کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ کے جو اندر جالیاں لگی ہوئی ہیں گردوں میں وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ خون اور پیشاب صاف نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے کڈنی فیلئر کی طرف انسان جا سکتا ہے. تو وہ یہی ہے کیمیکل کھانا. پھر بیف بے تحاشا, جو ہم چپلی کباب بڑے مزے سے کھاتے ہیں, فلاں جگہ بڑی مشہور ہے, کچھ دنوں بعد پتہ لگتا ہے جی وہ چوہے کا قیمہ تھا, پتہ نہیں گدھے کا قیمہ تھا. مطلب اس طرح کی چیزیں آپ بھی سیکھتے, ہم بھی نارمل چیزیں ہیں. اور کڑھائیوں جب آپ کے ہاتھ سے خود آپ نے نہ بنائے ہوں, آپ نے تیل نہ چیک کیا ہو, تو بہت ساری چیزیں ایسی جو بنتی ہیں. کیونکہ میں باہر تھا جی, اور میں یہ بات اس لیے ناظرین آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں باہر اور بڑے اچھے آپ میں مجھے اس میں کوئی کام کرنے میں کوئی شرم کی بات ہے نہیں, اور میں نے ایز اے ویٹر کام کیا ہے, میں ایز اے شیف کام کیا ہے میں نے. تو میں نے ادھر جو 5 اسٹار ریسٹورنٹ تھا نا, میں نے اس کی حالت کنڈیشن دیکھی ہے کہ باہر دنیا کی میں بات کروں جہاں پہ ہر ہفتے چیکنگ ہوتی ہے, فوڈ انسپیکٹر پہنچ جاتے ہیں. یہاں تو یقین مانے کہ میں بتا نہیں سکتا, میں ایک بندے, ایک نوجوان کو میں نے لیفٹ دی تو وہ F6 میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتے تھے, اور بہت ویل نون ریسٹورنٹ ہے. وہاں پر وہ کام کرتے تھے. تو مجھے کہا کہ سر یہ جو بڑے لوگ ہیں نا, میں نے کہا جی کیوں, ان کو کہتے ہیں یہ بڑی پاگل لوگ. میں نے کہا کیوں بڑے لوگ کیوں پاگل ہیں؟ کہتے سر اندر جو کھانا ہم بناتے ہیں, اللہ معاف کرے, میں گھر سے ٹفن لے کے جاتا ہوں, میں اس میں کھاتا ہوں کہ جس پروسیس سے وہ گزرتا ہے, جس طریقے سے نہ ہاتھوں, ہائیجین, ان چیزوں کا. تو کہتا ہے میں خود اپنا ٹفن, اور میں اپنی بات کر رہا ہوں پرسنلی, کہ میں اس ریسٹورنٹ میں جب کام کرتا تھا پاجی, تو میں کیا کرتا تھا, میں ادھر جب خود کا کھانا رات کا بنا لیتا تھا اپنے ساتھ, وہی ٹفن میں لے کے وہی کھاتا تھا. وہاں کا نہیں کھاتے تھے؟ نہیں کھاتا تھا میں. تو دیکھیں پھر اور لوگ اس کے لیے ہزاروں ڈالر دے کے آتے تھے, اور کہ بھئی بڑے مزے مزے کی سٹیم ساری چیزیں بن رہی ہیں. اور یہ آپ کی بات میں وزن ہے کہ آپ نے خود وہاں پہ دیکھا ہوا ہے, آپ نے سرو کیا ہوا ہے. تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے خود وہاں پہ سرو کیا. لوگوں کو یہیں سے سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہاں پہ ہم کیا کھانے جا رہے ہیں. میں ایک دن ہائی ٹی پہ بہت بڑے ہوٹل میں اسلام آباد کے چلا گیا, تو آپ کو پتہ ہے 2-3 ہی بڑے ہوٹل ہیں, تو ان میں سے ایک میں چلا گیا. تو وہاں پہ ہائی ٹی میں آپ یقین کریں فش اور انہوں نے ٹکا رکھا سمیل سے بھرا ہوا, مطلب کوئی 2,500-3,000 روپے پلس ٹیکس میں ان کی ہائی ٹی ہوتی ہے.
تو میں نے دیکھا اوپر سے میں ڈاکٹر، میں نے کہا یار یہ کیا چیز ہائیجین کے بغیر اور اتنا بڑا ہوٹل اور یہ کیا، میں نے بلا لیا ان کو، تو مینیجر آ گیا کہتا ہے جی بتائیں، میں نے کہا یہ بھائی کھا لیا، اس نے کہا تھا بالکل ٹھیک ہے، میں کہ میں بناؤں گا ویڈیو، ٹھیک ہے ہم لوگ پے کر رہے ہیں نا، ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں، چاروں ڈاکٹر ہیں، تو یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اسمیل والی تم کھا گئے، تو جب میں نے کہا میں ویڈیو بناؤں گا، کہتے نہیں 2 منٹ ٹھہرے ابھی کر لے، ساری ٹیم آ گئی ان کی، سر وہ اسمیل سے بھری ہوئی جو چیز آج نہیں بکی وہ اگلے دن گرم کر کے پھر آپ کو دے، پھر آپ کے سامنے رکھ لیتے، حالانکہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیا سرو کر رہے، اتنے پیسے دے کے، اگر آپ کی چیز نہیں بکی ہے تو اس کو ڈسٹرائے کریں یا اپنے ویٹرز کو دے دیں، نہ ڈسٹرائے کریں، تو وہ پھر اس کے بعد بالکل ہی زبردست کوئی 6 ویٹر جو ہے ہمارے ارد گرد کھڑے رہے، کئی ویڈیو نہ بن جائے، پروٹوکول، اس کے بعد جناب 15 منٹ میں وہ فش آئی جو زندگی میں مجھے آج تک نہیں بھولی، اتنی مزیدار فش پتہ نہیں کہاں سے لے کے، تو یہ ارمیت بھائی چیزیں ہیں جو کہ ہڈن ہیں، آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ گندگی ہے ان 5 اسٹار ہوٹل میں، 4 اسٹار 3 اسٹارز میں، ہمیں دیکھ کے جو ہے وہاں پہ ہم یہ کہ ایک پروٹوکول بنا لیتے ہیں جی ہم نے وہاں پہ جا کے کھانا کھایا ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ بیہائنڈ دا اسکرین کیا چیز چل رہی، اور بڑے فخریہ اگر ہم یہ کہتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہی کولیسٹرول، وہی بی پی، وہی ہارٹ کے پرابلم ان کس پروسیس سے وہ گزرے ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے، ایسے ہی لیکن وہ کھا لیتے ہیں تو اس سے پھر وہی فالج کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے 3 چیزیں تو کی کہ بھائی صاحب یہ اس کی ریزن ہے، ہاں یہ چیزیں اگر آپ نے استعمال کرنی تو بہتری آ سکتی ہے، مزید کون سی ایسی خوراک ہے جس کا استعمال کر کے یعنی اس کا بھی فائدہ آپ کے جسم کو ہو سکتا ہے، اور ویسے مت ہے لیکن اس مت کو دور کرنا بھی آپ نے ہے کہ جسم کو فلاں خوراک گرم رکھ سکتی ہے، آپ نے بات کی کہ گرم سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، تو پھر کون سی ایسی خوراکیں، کون سے ایسے فروٹس ہیں کہ وہ جو فالج میں مبتلا شخص ہے یا خاتون ہے یا مرد ہے، نوجوان ہے یا بزرگ ہے، کیا ان کو دیا جا سکتا ہے تاکہ اس کی باڈی میں انرجی اسی طرح آئے، کون سے ایسے پھلوں کی طرف آپ جائیں گے؟ فروٹ کی پہلے بات کر لیتے ہیں، اس میں امرود اور آڑو جو ہے وہ بہت زبردست ہے، امرود اور آڑو جو امرود کا کام یہ ہے کہ یہ نیا خون بناتا ہے آپ کا اور خون کو پتلا رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد ہمیں 2 امرود کھانے چاہیے، آج کل سیزن بہت زبردست ہے اور بہت اچھا امرود بڑے مزے کا ہے، بڑا خوشبودار قسم کا، جی بالکل، اور کھانا کھانے کے بعد اگر آپ کھائیں گے تو آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہوگی، اچھا قبض نہیں ہوگا، کھانے سے پہلے قبض کرتا ہے، اچھا ہاں ان کے بھی طریقہ کار ہیں، یعنی کھانا کھانے کے 1 بعد گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد، ہاں جی بالکل، ہم تو سارا چیزیں کھانے کے بعد کھا رہے ہیں، کہتے ہیں فروٹ بھی اور ڈیوٹی ہوتی ہے نا، ذمہ داری ہوتی ہے، سویٹ ڈش بھی، ارے بھائی ذمہ داری بنا لی ہم نے کہ نہیں اس کو ختم کرنا ہے، کھانا ہے، ایسے نہیں بھائی صاحب، کسی کے گھر آپ چلے جائیں ساری چیزیں اکٹھی رکھ دیتے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد چائے یا قہوہ، وہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی باڈی کے ساتھ بہت زیادتی کر لی، اب آپ کے فوڈ پارٹیکل جو ہیں وہ آپ کے دانتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کھانا کھا کے کوئی فوراً تو پیسٹ کرنے کسی کے گھر نہیں چلا جاتا، تو چائے قہوے بھی آ جاتا ہے، آپ نے میٹھا بھی کھا لیا، پھر چائے بھی پی، قہوہ بھی پیا، وہ فوڈ پارٹیکل جو انفیکشن زدہ فوڈ پارٹیکلز ہیں وہ آپ کے اسٹمک میں جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم جب دعوت کھا کے جاتے ہیں ہمیں موشن لگ جاتا ہے، تو نہ قہوہ پئیں تو نہ چائے پئیں، معذرت کر لیں، آپ کا اپنا پیٹ ہے، تو آپ 1 گھنٹے کے بعد، کیونکہ سارا خون جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں آپ کی اسٹمک کی طرف آیا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ آپ یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہمیں سردی لگتی ہے تھوڑی سی، کیونکہ سارا خون باڈی کا اسٹمک کی طرف آیا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جب ہم کولا ڈرنکس ڈالتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے لکڑیوں پہ پانی ڈالنا، تو وہ جب آپ کو سردی تھوڑی سی فیل ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں، اور ایک دم کھانا کھانے کے بعد چلنا نہیں چاہیے، اور ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کئی دفعہ چکر کھا کے گر جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ سے بھی سارا خون آپ کے اسٹمک میں آیا ہوتا ہے، اچھا یک دم چلنا نہیں چلنا چاہیے، اس میں یہ کہ اسٹمک کی طرف سارا آپ کا بلڈ آیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ باقی فالج کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے کھوپرے کا پانی بہت افیکٹو ہے۔ اچھا کھوپرے کا پانی، ناریل کا پانی، ریڑیاں جاری ہوتی ہیں نا، تو ان کے لیے تازہ اپنا کوئی خدا نہ خواستہ آپ کا پیارا ہے، پیشنٹ ہے، تو انہیں کہیں یار اس کا پانی نکال کے وہ آپ کو پیک کر کے دے دے گا۔ یعنی اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیٹ سپوز ایک فالج کا پیشنٹ ہے اور پڑا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ امرود، آڑو اور ناریل کا پانی، اور وہ 1 گلاس سے زیادہ نہ ہو کہ آپ 8-10 گلاس لے اب جائیں، آپ وہ پلائیں خراب گے ہو وہی جاتا صاحب ہے، نے ٹھیک ہونا ہے، 1 گلاس ڈیلی کی بنیاد پہ تازہ،
اچھا اس کو فریج میں نہیں رکھنا, اس کو سٹاک نہیں کرنا, اس میں کوئی کیمیکل نہ ہو, کیونکہ اس کو آپ فوراً لے لیں گے, وہ 100 150 200 روپے کا آپ کو گلاس دے دیتا ہے, مختلف آپ نے اپنے بھاؤ خود ہی بنانے ہوتے ہیں. مجھے تو جہاں نظر آتا ہے میں تو روک کے پیتا ہوں. اچھا پیتے ہیں آپ؟ ہاں سر, وہ پیٹ کے کیڑے بھی مارتا ہے. اچھا یہ ناریل کا پانی بہت ہی زبردست, بہت ہی زبردست. آپ کے پیٹ کی جو لیئرز ہیں اس کو بہت بہترین کرتا ہے, آپ کے اندر توانائی چستی لے کے آتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ناریل کا جو پانی ہے جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ پیٹ کے اندر جو چربی ہے اس کو بھی پگھلانے میں سب کوٹینیس ایکسٹرا ورجن کوکونٹ آئل, ایکسٹرا ورجن کوکونٹ آئل یہ مل جاتا ہے آرام سے مل جاتا ہے. ملیشین بھی بہت زیادہ آیا ہوا ہے, ملیشین. ہاں یہ ملیشین ٹھیک ہے, وہاں زیادہ بہت مل جاتا ہے. جی بالکل, باغات بہت جی بہت ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اپنی زندگی سے کبھی نہ اس کو نکالیں, 1 چمچ ڈیلی بچوں کو بھی دیں, خود بھی دیں. یہ اتنا آپ کو توانائی چست رکھتا ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ سلیم سمارٹ ہماری بہت ہی فیمس اداکارہ ہیں بشریٰ انصاری ٹیلی ویژن کی, تو بڑی ویل ریناؤنڈ ہے. تو ان کے انٹرویوز آپ سنیں, وہ کہتی ہیں میں کئی سالوں سے 1 چمچ ڈیلی میں لیتی ہوں. اچھا تو سمارٹنیس آپ دیکھ لیں, بہترین, مطلب ایجنگ کو بھی کم کرتا ہے آپ کی. آپ سمارٹ, جب آپ سمارٹ ہوں گے تو آپ کے اوپر کوئی ایجنگ کا کہہ ہی نہیں سکتا کہ جی آپ 70 سال کے ہیں یا 50 سال کے ہیں یا 40 سال. تو جب سمارٹ انسان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی آپ اندازہ لگائیں میری ایج کتنی ہے, وہ جی آپ تو 40 کے ہوں گے, نہیں بھائی میں 50 کا ہوں. تو ایجنگ بھی کم کرتی ہے. تو اتنی کاسٹلی چیز نہیں ہے. اور ہمارے تو یہاں پہ دیکھیں کہ اتنی ریڑیاں ہیں اسلام آباد میں بھی, پنڈی میں بھی, جہاں آپ کو ملے اسی ٹائم کٹ کرا کے اس کے جگ یا گلاس میں سے نہیں لینا, اسے کہنا بھائی اس کو کاٹو, وہ آپ کو اسٹرا لگا کے دے گا, پی کے اس کو واپس کر دیں. اگر کھوپرا بھی کھانا ہے تو دیٹ آپ کی مرضی, وہ تھوڑا کاسٹلی ہو جائے گا نسخہ. تو اس میں پانی آپ مطلب وہ 200 سے شروع کر کے 100 150 روپے میں پلا دیتے ہیں, دے دیتے ہیں پانی. بالکل. تو وہ جہاں بھی آپ کو اویلیبل ہو آپ لوگ پئیں اس کو. یہ بہت باڈی کے لیے افیکٹو ہے. آج کل تو گوگل کا زمانہ ہے, تو آپ گوگل کر کے اس کے بینیفٹ دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے یار یہ ہڈن تھا. ڈاکٹر صاحب جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یعنی ایک طرف تو جو انسان کی بنائی چیزیں ہیں یعنی مصنوعی جو ہم بناتے ہیں, چاہے وہ پیزا ہو, چاہے وہ برگر ہو, یا چاہے اور چیز ہے, اس کا نقصان کتنا, اور پھر جو قدرت نے ہمیں چیزیں دی ہیں تو اس میں کتنی شفا بخشی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. جس طرح آپ نے ناریل پانی کی بات کی, آپ نے یہ بھی کہا کہ بھئی امرود, خوشبودار امرود قسم کا آ گیا ہے, آڑو ہے, تو ہم اتنا مزے کا امرود ہوتا ہے, ہم نے اس کے اوپر پھر نمک ہی چھڑک لیتے ہیں. آڑو کے پتے جو ہوتے ہیں, آڑو کے پتے جو اس کا درخت ہے, اس کے 8-10 پتے لے کے اس کا قہوہ بنائیں, آپ کی شوگر ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی. مطلب کوئی چیز افیکٹو کے بغیر نہیں ہے. اچھا آڑو کے پتے, آڑو کے پتے. پھر آم کے پتے جو نیچے گر جاتے ہیں, دھو کے ان کا قہوہ بنائیں, وہ شوگر کو کنٹرول کر رہے ہیں. یعنی وہ آم جو زیادہ آپ کھائیں گے تو شوگر ہوگا, لیکن رب نے اس میں ڈالا یہ ہے کہ اس کے جو پتے ہیں اس سے آپ گرین ٹی بنائے تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اس میں اتنے وائٹامن ہیں, وہ آپ کو گرین ٹی بنائیں گے تو آپ کی جوڑوں کا درد ٹھیک ہوگا, آپ کی ڈائبٹیز ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. آڑو کے پتوں کی میڈیسن بننا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ہمارے ملک میں وافر مقدار میں ہے, مگر ہم کیمیکل کھانے کے عادی ہو گئے. ہم 8-10 کیپسول نہ پائیں گے صبح شام, پھر ہم کہتے ہیں ہم چل نہیں رہے ہیں, ہم یہ نہیں ہو رہا ہے. اس کے ایک علیحدہ سائیڈ افیکٹ ہیں. کیمیکل جب آپ کی باڈی میں جائے گا اس کا ریئیکشن آئے گا. اچھا, اب ڈائبٹیز کو اگر ہم لے لیں تو یہ ساری خوراک کی بد احتیاطی کی وجہ سے, بلڈ پریشر, آپ اپنے جسم خوراکوں سے کاربوہائیڈریٹ نکالیں, چاول اور روٹی, تو آپ کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی, آپ کو لاکھوں روپے خرچ ہی نہیں کرنے پڑیں گے. آلٹرنیٹ بہت ہے. ہمارے یہ دماغ نے سوچنا ہے کہ ہم نے روٹی بھائی نہیں کھانی ہے. دماغ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ روٹی کھائیں, ہمیں تو یہ حکم آ رہا ہے کہ پیٹ میں بھوک لگ گئی بھائی جان, کچھ کھا لیں, کچھ کھا لیں بھائی صاحب. تو آپ سلاد بڑا سا باؤل بنائیں, اس میں لوبیا ابلا ہوا ڈال کے لیموں نچوڑ کے کھا لیں, آپ کا پیٹ بھر گیا. ٹھیک ہے جی, طاقت بھی آ گئی. کالے چنے کبھی ڈال لیں, کبھی وائٹ چنے ڈال لیں, کبھی چنے کی دال ڈالیں. اور دالیں ہمیشہ جو ہے وہ چھلکوں کے ساتھ کھائیں, چھلکوں کے بغیر نہ کھائیں. وہ نقصان کرتی ہے, وہ گیس پیدا کرتی ہے اور تھوڑی سی کمپلیکیشن, کیونکہ اس میں پھر کیمیکل لگ جاتے ہیں, اس کو دھویا جاتا ہے. چھلکوں کے ساتھ جب آپ کھائیں گے تو آپ کا انرجی لیول بوسٹ کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو یعنی شروعات وہاں سے ہوتی ہے خوراک سے. جی ہاں, خوراک ہی آپ کو نقصان دیتی ہے, خوراک ایسی بھی ہے جو آپ کو فائدہ دیتی ہے, اور وہ خوراک جو نقصان دیتی ہے وہ آپ نے گنوا دی, جو فائدہ دیتی ہے وہ بھی آپ نے گنوا دی. اب ہم نے ایک روٹین رکھی ہے. ہمارے کے پی میں یہ بڑا پرابلم ہے, میرے خیال میں ہمارے پٹھان بھائی, میں خود کے پی سے ہوں, تو ہمارے ہاں بھئی گوشت کھانا ہے بڑے فخری انداز سے. چاہے کوئٹے آپ چلے جائیں, ٹھیک ہے, کوئٹہ میں بھی
چپلی کباب نہیں شلواری ہاتھ چل نہیں رہی. لگائیں گے، ہاتھ نہیں لگائیں گے سبزی کو، دال کو، اور وہ اس کو توہین سمجھتے ہیں. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. میں چاہتا ہوں سر یہ پیغام بھی ضروری ہے کہ ہم نے جو روٹین بنائی ہے کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے ایک ہیلدی لائف کے لیے، کہ آپ کے دسترخوان میں، آپ کے ہفتے کے روٹین میں یہ چیزیں اگر آپ کے ہفتے میں سرکل کھا کے نکلتی ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس میں حمید بھائی جو لوگ گوشت خور ہے، گوشت کھانے والے لوگ ہیں ڈیلی بیسس پہ، وہ اگریسو ہوتے ہیں، غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں. ہاں غصہ بہت آپ آتا نوٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. ہاں. ہمارے ملک میں فاسٹ بالر بہت ہیں، جبکہ ہم ہمسایہ ملک انڈیا میں فاسٹ بالر نہیں ہے، وہ سبزی کھاتے ہیں، وہاں سپنر بہت زبردست ہے. یہ آپ تھوڑا سا کمپیریزن سوچئے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا. گوشت جو ہے وہ آپ کو اگریسو کرتا ہے، گوشت آپ کا بلڈ پریشر ہائی کرتا ہے، گوشت آپ کا کولسٹرول ہائی کرتا ہے. آپ گوشت روزانہ کی بنیاد میں نہ کھائے، کڈنی کو بہت زیادہ ورکنگ کرنی پڑتی ہے. اسٹمک کو بھی کرنی پڑتی سر کرنی پڑتی، کیونکہ 3 سے 4 گھنٹے لے جاتا ہے گوشت آپ کو ہضم ہضمے کرنے میں. ٹھیک ہے. اس میں آپ سبزی مکس کر لیں، کبھی کدو، کبھی ٹینڈا، کبھی آلو مکس کر لیں، مکس کر لیں تاکہ ہر نوالے میں آپ کے ساتھ بوٹی نہ اندر جائے. شوربے کے ساتھ بھی آپ کھا لیں، کیونکہ شوربے میں بھی سارا ایبسٹریکٹ گوشت کا جو ہے وہ نکلا ہوتا ہے. اور جتنے بڑے جانور کا آپ گوشت کھاتے ہیں ویسی خصلتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں باڈی کے اندر. ٹھیک ہے. اب عرب میں آپ دیکھیں کہ اونٹ کا گوشت بہت کھایا جاتا ہے، غصہ بہت ہے سعودی عرب میں، غصہ بہت ہے. ہاں شیخ بڑے غصے والے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ چھوٹے جانور کا گوشت کھائیں، اور ہفتے میں 1 سے 2 بار. اب جیسے سردیوں کا سیزن چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ فش کو زیادہ پریفر کریں، اپنے گھر میں زیادہ جگہ بنائیں فش کے لیے. ٹھیک ہے. بچوں کو جو آلو کے چپس آپ دیتے ہیں اس کی جگہ آپ سائمن فش، جو سمندری فش ہے، اس کا فائدہ، ڈیپ پانیوں کی مچھلیوں کا فائدہ بہت زبردست ہے. اچھا. اس کے آپ فنگر فش بنا کے بچوں کو 2-3 پیس روزانہ دیں. اس میں بچوں کو، کیونکہ انہوں نے تو وہ پیزے ہی کھانے ہیں نا، اب یہ کسی طرح ان کے اندر چلا جائے، اس کا پیزا بنا دیں فش کا. ہاں اس کا پیزا بنا دیں. ٹھیک ہے جی. یا ویسے آپ جیسے آلو کے چپس بناتے ہیں، آپ ان کو سٹیم کر کے بچوں کو کالی مرچ وینیگر لگا کے ذائقہ بنا کے 3-4 پیسز جو ہے وہ ڈیلی دیں. بچے 2-3 مہینے میں ہیلدی ہو جاتے ہیں. پھر مچھلی کے تیل کے کیپسول بازار میں اویلیبل ہیں، آئل بازار میں اویلیبل ہے. کوشش کریں کہ بچوں کو 1 دن چھوڑ کے 1 دن بعد جو ہے وہ 1 چمچ پلائیں، اس موسم میں فائدہ اٹھائیں. اچھا. فالج کا پیشنٹ بھی پیے، مچھلی کا آئل، مچھلی کا آئل یا اولیو آئل، آلیو آئل، ایکسٹرا ورجن اولیو آئل. ٹھیک ٹھیک ہے جی. وہ بھی 1 چمچ فالج کے پیشنٹ کو پلائیں. اس کی مالش بھی کریں. زیتون میں شفا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مالش بھی کریں. ایکسرسائز بھی جو آپ کا ڈاکٹر بتائے. فزیو تھیراپی، اتنی ایڈوانس اب فزیو تھیراپی ہو گئی ہے کہ فالج آپ کا ریکوری میں چند دن لگاتا ہے. چند مہینے میں نے نہیں کہا، چند دن کا. چند دن. جی. تو یہ آپ اس میں، کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک تھا کہ یہ لوگوں کو بہت ساری مت بنی ہے کہ اس طرف سردیوں میں ہو سکتا ہے، گرمیوں میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے گرم چیزیں کھانی ہیں، ٹھنڈی نہیں کھانی. اور بھائی جو عام چیزیں آپ کھاتے ہیں وہی اپنے پیشنٹ کو بھی دے دیں، اور خود بھی. اتنی یخنی پیشنٹ کو دے دیتے ہیں فالج والے پیشنٹ کو کہ اس کو موشن لگ جاتے ہیں. اتنی نہ دیں. جو آپ نارمل چیزیں آپ دیتے ہیں اس حساب سے جو ہے وہ آپ ان کو دیتے رہیں گے. وہی خوراک جو آپ کھاتے ہیں، وہ اگر ان کا کولیسٹرول لیول ہائی ہے تو آپ وہ فیٹ وغیرہ نکال کے کولیسٹرول والی چیزیں نہ دیں. ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کا یہ بھی مزہ کا ہے کہ یہ آپ کے کولیسٹرول لیول کو بہتر کرتا ہے. اچھا. 1 اخروٹ 12 مہینے نہ چھوڑیں. 1 اخروٹ میں نے کہا ہے، ایک روزانہ. ہاں زیادہ نہیں. اس کو توڑ کے کھانا ہے، گری نہیں بازار سے لانی. گری میں سے سب کچھ چھوڑ جاتا ہے. رات کو چوہے کھاتے ہیں، دن کو ہم کھاتے ہیں. اتنے بڑی شاپ کیسے وہ ڈھک کے جائیں؟ آپ کیسے ڈھک کے جائیں؟ اتنی بڑی بڑی شاپس ہیں. تو اور پھر ہر بندے نے ہاتھ اٹھا. اللہ تعالیٰ نے کیوں چیزیں ان میں بند کی ہیں کورز میں، کہ ان میں ہمارے لیے شفا ہے. اس میں سے آئل بھی ہمیں ملے گا، اور جتنی نیوٹریشن ویلیو ہے وہ ساری ملیں گی. یعنی وہ جو اگر آپ نے وہ اخروٹ توڑا ہوا ہے، وہ جو رکھا، اس کا جو آئل ہے وہ بھی تو ڈرائی ہو گیا. وہ تو نکل گیا سر، وہ تو نکل گیا. اب امریکن گری جی، یہ بڑی زبردست ہے. 1500 روپے پاؤ ہے. 1500 روپے پاؤ. آپ 1 کلو بھائی اپنے وہ لے لیں، کاغذی بادام ہاتھ سے توڑیں، جیب میں ڈال لیں، اور ہاتھ سے ٹوٹ جاتے ہیں. ہاتھ سے ٹوٹ تو وہ آپ روزانہ کوشش کریں 7-11 تعداد میں اس کو کھانا شروع کر دیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر جو چھلکے والے ہیں ہمارے ڈرائی فروٹ، ان کو چھلکے میں ہی لیں. اپنی وہ سستی کی وجہ سے آپ ان کی گریاں نہ خریدیں، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اور صاحب بڑا مزہ آیا گفتگو کا، اور عموماً آپ کی گفتگو بڑی خوبصورت ہوتی. میں چاہتا ہوں کہ خاص کر فالج کے جو پیشنٹ ہیں اور خوراک کے حوالے سے، کیونکہ ہم بے لگام ہو جاتے ہیں خوراک کو دیکھ کے، تو ایک اچھا سا پیغام اگر آپ دے کے چاہیں تو. جی بالکل. سننے والوں کے لیے یہ ہے، دیکھنے والوں کے لیے، کہ کوشش کریں کہ آپ شوگر یا بلڈ پریشر
کہ عرضہ میں یا آپ کو لپڈ پروفائل کا مسئلہ ہے, کولسٹرول کا, ان تینوں چیزوں کو کنٹرول رکھیں, کیونکہ یہ فالج جو آج ہم نے ڈسکس کیا بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے اگر ان کنٹرول یہ تینوں چیزیں ہوں گی. آپ ان چیزوں کو کنٹرول کریں, واک ایکسرسائز کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اس بیماری سے آپ جو ہے محفوظ رہیں گے. آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس ہیپی نیو ایئر. بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد صاحب آپ کا. ہمیشہ کی طرح آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی, اور ہمیشہ ڈاکٹر صاحب جب بھی آتے ہیں تو وہ 2-3 چیزوں پہ ان کا فوکس ضرور ہوتا ہے کہ بھائی صاحب یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی ہیلدی لائف گزارنی ہے اور خوبصورت ڈھنگ سے گزارنی ہے, کیونکہ اگر آپ نے ہسپتال سے دور رہنا ہے, اسپتال کے اس بیڈ سے دور رہنا ہے جس کو دیکھ کے ویسے ہم پریشان ہو جاتے ہیں, تو بہترین طریقہ ہے کہ آپ قدرتی غذاؤں کی طرف جائیں. قدرتی غذائیں بہت ساری ہیں, بڑے مزے مزے کے پھل آپ کے ارد گرد ہیں, موسمی پھل آج کل بڑے فریش قسم کے پھل آئے ہوئے ہیں. اسی طرح سبزیاں, بڑی تر و تازہ سبزی آپ کو کے سامنے مل جاتی ہیں. تو اس کو اس طرح بنانے, یعنی تڑکے لگا کے مسالے ڈال کے, وہ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک دوست بتا رہے تھے, ابھی میں آئے تھے کینیڈا سے, تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ سٹیز میں جو ہمارے علاقے تھے وہاں سے بھاگ کے انگریز جو ہیں وہاں سے اور جگہوں میں ہجرت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو پاکستان سے ہجرت کرنے والے لوگ ہیں یا ہندوستان سے یا بنگال سے, تو ان کے ان مثالوں نے ہمارے نتھنوں کو کھول دیا ہے. تو بھائی صاحب کوشش کریں کہ ان چیزوں سے دور رہیں, ہیلدی خوراک کی طرف جائیں. یقیناً آپ بہت سارے ایسے مسائل سے, بہت سارے ایسی بیماریوں سے آپ دور رہیں گے جس سے آپ دور رہنا چاہتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وہ خوراک جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے, اور پھر آپ نے چکر ڈاکٹر کے. بے شک آپ ایک وقت کا ذائقہ تو چھک لیتے ہیں, سواد لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑا سوادش کھانا تھا, بڑا سواد آ گیا, لیکن اس سواد کا جو پھر آپ جو بد ذائقہ ہے وہ جب آپ کا بنتا ہے پورے جسم میں اور اس کا نقصان ہوتا ہے تو پھر ساری عمر آپ پچھتاتے ہیں. بہرحال خیال رکھیے گا اپنا, اور ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ کم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ سال 2024 جو بہت ساری یادوں کو, بہت ساری خوبصورت یادوں کو, بہت ساری خوبصورت لمحات کو, مزے کی گھڑیوں کو, دوستوں کے ساتھ بتائے ان پلوں کو ہمیشہ کے لیے گڈ بائی کہنے جا رہے ہیں. بہت سارے ایسے دکھ جو ہم نے زندگی میں دیکھے, بہت سارے ایسے خوبصورت رشتے جو کہیں نہ کہیں ٹوٹ گئے, جدا ہو گئے, کچھ ایسے لوگ جو آپ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے, کیونکہ 2024 بہت ساری اچھی تو بہت ساری بری یادوں کے ساتھ آج 2024 کا آخری دن ہے. اور یقیناً جو ہے یہ جو 2024 کا سال ہے یہ ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے اب گڈ بائی کرنے کو تیار ہے. عموماً جب سال شروع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اپنی شروعات ہی پازیٹیوٹی سے کرے, نیگیٹیو کو پازیٹیو سے پلس کرے. پازیٹیو جب ہیوی ہو جاتا ہے از ایکول ٹو پازیٹیو, تو آپ کی زندگی ساری عمر کے لیے بڑی خوبصورت گرتی ہے, یعنی جو گزرتی ہے. ارد گرد لوگوں کے لیے آپ جب ایک اچھی سوچ رکھتے ہیں تو یقین مانیں قدرت کا یہ نظام ہے. یہ بارہا یہ میں بات کرتا ہوں, یہ پریکٹیکلی خود پہ آزمایا ہوا, اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی صاحب جب آپ اوروں کے لیے بہتر سوچنے کی کوشش کریں تو یقیناً آپ کے لیے وہ تمام تر کانٹے, وہ تمام تر وہ راستے جس میں بڑی رکاوٹیں ہیں وہ آہستہ بڑی سافٹ ہو جاتی ہیں, بڑی ریلیکس ہو جاتی ہیں, آپ کے لیے سب کچھ سموتھ ہو جاتا ہے. تو یقیناً 2024 بہت سارے لوگوں کے لیے یادگار ہے. بہت سارے سے لوگ جو بھائی صاحب بڑے برسوں سے کسی کے انتظار میں تھے اور کہیں نہ کہیں جو ہے ایک ملاپ ہو جاتا ہے. کئی ایسے دوست جو کسی اور ملک میں بچھڑ جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں, دوبارہ مل جاتے ہیں. تو یقیناً میں نے جس طرح بات کی کہ بہت ساری یادوں, بہت سارے خوبصورت لمحات اور بڑے دکھ سکھ کے ساتھ یہ سال ہمیں گڈ بائی کہنے جا رہا ہے. لیکن نیا سال کس کے لیے کتنا اچھا ہوگا, ملک کے لیے کتنا اچھا ہوگا, مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی اس پہ بات کریں گے. خاص کر ان ستاروں کے حوالے سے بات کریں گے کہ کون سے ستاروں کے لیے چمکتا دمکتا سال ہوگا. اسی پر بات کرنے کے لیے ماہر فلکیات ہمارے ساتھ عباس گل صاحب اس وقت ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں. عباس صاحب بہت شکریہ, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. پاکستان کا جو سلامتی کا آپ نے اتنا اچھا انٹرو دیا, اس میں میں 2 چیزیں بتاتا چلوں کہ ہم ساری ٹیم یعنی کہ سچ ٹی وی اور پاکستان کی ساری عوام کے لیے اللہ تعالیٰ سلامتی والا سال شروع کرے جو 2025 کا سال ہے. صحت اور سلامتی رہے. عباس صاحب اور آپ ہمارے بڑے ملک پر خوبصورت سلامتی. انسان ہیں اور آپ نے بات شروعات ہی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا وطن ہے, ہمارا گھر ہے,
ہمارا ہی ملک ہے، اگر یہ محفوظ ہوگا، یہ شر سے محفوظ ہوگا، دہشت گردی سے محفوظ ہوگا، تو یقیناً ہم ہی محفوظ ہوں گے۔ اور آپ نے شروعات ہی بڑی خوبصورت کی۔ عباس صاحب، پہلے آتے ہیں 2024، بڑا جو ہے بڑی چیزیں ایسی ملی کہ بہت سارے دکھ ملے، بہت ساری مایوسیاں ہوئیں، چاہے وہ معاشی صورتحال تھی، ساری صورتحال میں کہیں ہمیں اچھی سٹیبلٹی نہیں ملی پاکستان کو ہر طرف سے۔ لیکن سال 2025 کے بارے میں چاہتا ہوں پہلے ہم اپنے ملک سے شروع کرتے ہیں، پھر باقی دنیا پہ بھی جاتے ہیں۔ تو آپ اس کو پاکستان کی معاشی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں، خوشحالی کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں، امن و امان کی کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میں نے پچھلے سال یعنی کہ 2024 میں جو پریڈکشنز کی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ 2024 جو ہے یہ الیکشن کا سال نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں الیکشن میں جاتے ہیں تو یہ بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اسی انٹرم سیٹ اپ کو ہی تھوڑا سا 8-7 مہینے آگے لے جائیں اور پھر جا کے الیکشن کروائیں تو یہ پاکستان کی بہتری کے لیے بہت اچھا ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے، اس میں پاکستان کے لیے 19 نومبر سے ایک سمجھ لیں کہ نیا پاکستان پیدا ہو گیا ہے۔ اچھا۔ اور پاکستان جب نیا بورن ہوا ہے 19 نومبر 2024 سے، اور یہ اس کا دائرہ جائے گا 19 سال کے لیے۔ اگلے 19 سال پاکستان ٹیک آف پوزیشن میں ہوگا، اور الحمدللہ دنیا میں اس کا نام ہوگا۔ پاکستان میں معاشی ترقی ہوگی، سیاسی استحکام آئے گا، دہشت گردی سے جان چھوٹ جائے گی، اور یہ ہمارے ملک میں جو چھوٹے چھوٹے مسائل چل رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اور پاکستان بہت اچھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا۔ نمبر 2 بات، جو 2025 کا سٹارٹ ہے، یہ کیونکہ 9 کا ہندسہ بنتا ہے ایسٹرالوجی کے اندر، 1 سے لے کے 9 تک جو ہے یہ ٹوٹل نمبر ہے، اور 9 نمبر پیک کا نمبر ہے، سب سے بڑا نمبر ہے، اور یہ ہے مریخ کا۔ اور مریخ اس میں اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان کو ترقی کی راستے کے اوپر کھڑا کر دے گا۔ اور 2025 کا جو پہلا ہاف ہے یہ 10 فروری سے لے کے 26 فروری تک یہ مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اس فروری کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں ہی 2 جو ہیں وہ گرہن لگ رہے ہیں، ایک چاند گرہن لگ رہا ہے اور ایک سورج گرہن لگ رہا ہے۔ 14 مارچ کو پہلا چاند گرہن لگ رہا ہے، اور 29 مارچ کو سورج گرہن لگ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ جو نحوست ہے جو سٹارٹ میں جو کام کرے گی، اس میں 2 سٹار جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، ایک راہو اور ایک کیتھو۔ راہو کا کام ہے شیطانی پہ، اور کیتھو کا کام ہے کہ اس کو کینچی سے کاٹنا، یعنی کہ 2 حصوں میں الگ کرنا۔ یعنی کیتھو اور راہو دونوں حملاور ہوں گے، لیکن آپ اس میں پھر کس کو ہیوی دیکھتے ہیں؟ اور اس میں ہمیں 2 چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور ہماری جو پاکستان کی عوام ہے اور پاکستان کو دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ شرارتیں کون کر رہا ہے۔ یہ جو آرٹیفیشل شرارتیں ہو رہی ہیں، ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے، کیونکہ اب تو اتنا سامنے آ گئی ہے، اور ہمیں ایک ایک چیز کو دیکھنا ہوگا۔ یہ خالی یہ نہیں ہے کہ ہم تبصرہ کر دیں، یا میں آج پروگرام میں آ کے بیٹھ رہا ہوں، میں تو لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی اپنے ایک ایک گھنٹے کو دیکھیں، ایک ایک دن کو دیکھیں، ایک ایک ہفتے کو دیکھیں، اور اپنے سال کے پورے سکیجول کو دیکھیں کہ ہم صحیح کیا کر رہے ہیں اور غلط کیا کر رہے ہیں۔ اچھا عباس صاحب، ایک سوال میرے پاس بہت ہیں، اور جوابات سے جو ہیں یقیناً آپ کو ہم نے جو جوائن آپ نے ہمیں کیا تو جوابات کے لیے کیا ہے۔ ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عباس گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر فلکیات ہیں، اور خاص کر 2025 کے حوالے سے جو ہم نے ان سے سوال کیا۔ ابا جی، اگر ہم دیکھیں جو آپ نے باتیں کی کہ یہی چیز ہوگی، اور 2025 میں بہت ساری چیزیں بدلنے والی ہیں، اور یقیناً 10 فروری کے بعد جو آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں یعنی خوشحالی اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے پازیٹیو سائن آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ سر، اگر ہم دیکھیں عباس گل صاحب، جو خارجی سطح پر ہمارے معاملات ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں بھی ہمارے
अच्छे ताल्लुकात बन सकते हैं? क्या इस वक्त जो अफगानिस्तान के साथ हमारी मुठभेड़ हो रही है, बॉर्डर पे जो हालात ख़राब हैं, या दीगर हमारे ईरान, चाइना, इन सब के साथ हालात हमारे कुछ उस तरह नहीं है जो माजी में हुआ करते थे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में जो पहला स्पेल है, पहले 6 माह जो हैं मई तक, जो 26 फरवरी से लेके 16 मई तक जो है पाकिस्तान के लिए थोड़े से सियासी तौर पे मुश्किलात पैदा करेंगे, जिसमें पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात ख़राब होंगे, ठीक होंगे, फिर ख़राब होंगे। लेकिन इसमें जो एक टाइम स्टार्ट हो रहा है 29 मार्च से, 29 मार्च से लेके 16 अप्रैल तक, इसमें थोड़ी सी सख्त तरीन पोजीशन होगी। और दूसरी बात जो आपने अफ़गानिस्तान और दूसरे ममालिक के हवाले से पूछा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये मार्च और अप्रैल तक ख़त्म हो जाएंगी ये सियासी जितने भी परेशानियां हैं, क्योंकि स्टार जो हैं वो अल्लाह के फजलो करम से अप्रैल के बाद और 19 मार्च के बाद ऐसी पोजीशन में बैठ रहे हैं कि एक ही घर में 8 स्टार बैठ रहे हैं, और 8 स्टार वो हैं जो हाकम सितारे हैं। और हाकम सितारे जो हैं पाकिस्तान की पोजीशन में एक बहुत अहम किरदार अदा करने वाले हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत, सियासी इस्तेकाम और पाकिस्तान के इर्द गिर्द बॉर्डर के बाहर दुश्मन भी दोस्त बनने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अब्बास साहब, एक और चीज़ अगर हम देखें, एक तरफ तो आपने मुल्क के हवाले से चीज़ें बता दी, लेकिन आम इंसान जो मेरी तरह है वो भी ये चाहता है कि भाई साहब मेरा ये साल कैसा होगा। यानी अब मुख्तलिफ जो सितारे हैं वो क्या कहते हैं। शुरुआत हम चाहते हैं कि आप करें एक सितारे से और बताएं सर कि ये जो 2025 है ये कौन से सितारे से मुंसलिक या उसी जिन्स की पैदाइश हुई है उसके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकते हैं, और जो मसाइल हैं वो मसाइल उसके ख़त्म हो सकते हैं। ये बहुत अहम सवाल है। ये आपने पूरे आम 24 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हुए ये सवाल पूछा है आपने। बहुत अच्छा सवाल है जी। देखें, इस मरीख के अंडर जो है 4 नाम जो हैं, जिनके नाम के पहले अल्फाज हैं अलिफ, लाम, मीम और ऐन। ऐन से शुरू होने वाले, यानी कि अलिफ से शुरू होने वाले, लाम से, मीम से और ऐन से, ये वो 4 नाम हैं जिनको इस साल में यानी 2025 में बहुत पिज़्ज़ा राई मिलेगी, बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत कामयाबियां मिलेंगी। और जो मरीख के तहत पैदा होने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा वो तरक्की मिलेगी और उनके लिए कामयाबी होगी। ये तो होगी सिर्फ इस स्टार के हवाले से बात। अब करते हैं ओवरऑल बात। पाकिस्तान, मैंने पहले अर्ज की थी कि पाकिस्तान का स्टार जो है वो 19 नवंबर 2024 से अपने टेक ऑफ पोजीशन में आ गया है, और उसकी फाइनेंस और माली पोजीशन जो है वो बहुत मुस्तहकम और अच्छी होने वाली है। 2025 में बेहतरीन जॉब्स क्रिएट होंगी, बेहतरीन रोज़गार की आपके पास चांस पैदा होंगे, और आपने मेहनत करनी है, सुस्ती नहीं करनी। ये नहीं है कि सारा दिन आप मोबाइल लेके चलाते रहें और काम करें ना और कहें जी कि हम मर गए, ऐसा नहीं है। 2025 जो है ये सुस्ती को ख़त्म करने वाला साल आ रहा है, और इसमें जितनी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे इसमें आपको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। और यकीन जाने उर्मित भाई, मैं आपको आपके तवज्जुह से ये बात बताता चलूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और तमाम उलमा इकराम से भी ये अर्ज़ करूंगा कि मरीख, मैं इस 2025 के साल का इंतज़ार कर रहा था और बड़े सालों से इंतज़ार कर रहा था कि मेरी ज़िंदगी में ये 2025 का साल आए और मैं अपनी आंखों से देखूं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो मैं ये बात करने जा रहा हूं कि जो हमारे मंगल और बुध की, और बुध को जो कुर्बानी यानी कि खून नहीं बहाते हम, ये नागा खत्म कर दें और हफ्ता और इतवार को बेशक नागा कर दे, 2 दिन छुट्टी कर दे, लेकिन मंगल और बुध को जो है ये गोश्त यानी कुर्बानी, इसका नागा गोश्त का ख़त्म कर दें। इस 2 दिनों में खून बहना चाहिए और पाकिस्तान की तमाम रुकावटें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, पाकिस्तान की आवाम की रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी और पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत इस्तेकाम आएगा। ठीक है, ठीक है, खून बहाना चाहिए। अब सर आगे जाते हैं और सियारों की तरफ आते हैं, और बहुत से लोग मुंतज़िर हैं, वो चाहे वो हमारे स्टूडियो में बैठे हैं या आपको इस वक्त जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर
جی دیکھیں میں دو چیزیں بتاتا جاؤں گا کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان بھی منگل اور بدھ کا خون ناگا گوشت کا نہیں ختم کرتے تو یہاں ہمیں خود اپنے منگل اور بدھ کو ہر انسان کو صدقہ دینا چاہیے اور اس کو اپنی کوئی نہ کوئی دالوں کا گوشت کا کسی بھی چیز کا جو ہے وہ صدقہ دینا چاہیے, کسی غریب کو کھانا کھلا دینا چاہیے, کیونکہ یہ مریخ کا جو سٹار ہے یہ 3 صدقات مانگتا ہے. ہوائی صدقات کہ جو آپ ہوا میں دیتے ہیں, آبی صدقات جو آپ مچھلیوں کو دانہ ڈالتے ہیں, اور جان کے بدلے جان کا صدقہ مانگتا ہے تاکہ آپ منگل بدھ کا صدقہ ختم, کیونکہ منگل اور بدھ کا صدقہ جو ہے یہ پاکستان کا صدقہ ہے, یہ کسی عوام کا صدقہ نہیں ہے. آپ منگل اور بدھ کا جو ہے یہ ناگا ختم کریں, پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کیا چینج آتا ہے. ٹھیک ہے, زبردست زبردست. آگے بڑھتے ہیں پھر. جی عباس صاحب میں اسی طرف آ رہا ہوں. ایک طرف تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بھائی صاحب آپ نے سیٹرڈے یہی نکلنا ہوگا, یعنی منگل اور بدھ سے نکلنا ہوگا. اس کو آپ نے وہ جو منگل بدھ کے روز نہیں جو قربانی کی جاتی ہے یا خون نہیں بہایا جاتا وہ بہانا ہوگا اور آگے کی طرف نکلنا ہوگا. لیکن پھر میں اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت یعنی چاہے وہ پائسز ہے, دیگر جو سوالات ہیں اس حوالے سے بھی آپ سے پوچھیں گے, لیکن پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں بھائی صاحب اشتہار بھی بہت ہے, وہ بھی ہم نے چلا رہے ہیں. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد عباس صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ان پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عباس گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عباس صاحب جو میں نے سوال آپ سے کیا اور خاص کر مختلف مہینوں کے حوالے سے جو اس وقت فیبرری میں ہے, اپریل میں ہے, جنوری میں ہے, کس کا مہینہ جو ہے, کون سے مہینے کون سا ستارہ آپ کو چمکتا دمکتا دکھائی دیتا ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شادی کے منتظر ہیں. سر بتائیے گا ان کے بارے میں. دیکھیں جو اس وقت جو شادیاں آپ نے کروانی ہیں اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی شادی کے بارے میں منتظر ہیں, اور خاص طور پہ جب میں پہلے ایسٹرالوجی آج سے 3-4 سال پہلے ہم کرتے تھے تو سب سے زیادہ جو سوال ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کہ میرا جی کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی. اور آج کل ہوگی کہ نہیں. ہاں تو آج کل جو ہے وہ سب پوچھتے ہیں کہ بلاول صاحب کی شادی ہوگی اور کب ہوگی اور کیسے ہوگی. تو یہ بڑا اہم سوال چل رہا ہوتا ہے. تو 2025 میں تو بلاول صاحب کی کوئی شادی نہیں ہو رہی, اور وہ 2027 اور 28 میں جا کے کہیں اپنی شادی کا فریم آؤٹ جو ہے وہ کریں گے. اچھا, اس سے پہلے کوئی نہیں. لیکن دوسرے معاملات میں پاکستان میں جو آپ کا سٹار کے حوالے سے تھا, تو سٹار میں ہر مہینے ہر سٹار کا ایک ریپٹ ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ وہ ہر 10 دن جب وہ طلوع ہوتا ہے 22 تاریخ کو, 23 تاریخ کو یا 24 تاریخ کو, اس میں اس کے آخری جو 5 دن ہوتے ہیں یا 10 دن ہوتے ہیں اس میں اس کی شادی کا گھر آٹومیٹکلی ایکٹیو ہوا ہوتا ہے. اور ہر سٹار نے اس میں ہر مہینے کے 15 دن جو ہوتے ہیں وہ اس کی شادی یعنی معراج اقدس کہتے ہیں اسے, اس سے اس نے داخل ہونا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس نے اس جنت کے دروازے کو کھول کے باہر دنیا میں آنا ہوتا ہے. تو شادی تو ہر مہینے ہر سٹار کی ہوگی, لیکن کچھ سٹاروں کے اوپر جو نحوست ہوگی وہ ہوں گے سملا یعنی ورگو, پائسس, ایرس اور جو ہے لیو. ان کے اوپر جو ہے نحوست کے اثرات یہ ہوں گے کہ ان کو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول رکھنا ہوگا 2025 میں, اور سنی سنائی باتوں کے اوپر ذہن نہیں رکھنا ہوگا, کان نہیں دھرنے ہوں گے, ورنہ ان کے گھریلو معاملات اور شادی اور رشتے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. تو اس پہ تھوڑی سی آپ نے احتیاط کرنی ہے. یعنی پائسز میں ہم بھی آ گئے. آپ بھی آ گئے تو غصہ نہیں کرنا, کنٹرول کرنا, جب آئے تو احتیاط کرنی ہے. اچھا آگے بات سب جو جی کنٹینیو کریں سر. تو اس میں جو 3 چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان کے حوالے سے 2025 کی وہ خوشخبریاں ہیں ان میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستانی عوام کے لیے یہ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے ڈالر اور پیسے کی آمد و رفت اور کام کی راستے جو ہیں وہ کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور جو 2025 کے پہلے ہاف سے لے کے سڈن
16 मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और टिल 19 नवंबर तक, उसी 19 नवंबर से फिर एक जो है स्टार जो है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और ऊपर जा रहा है। अच्छा। बजाय कम होने के नहीं, अब और ऊपर जाएगा। और उसकी वजह से पाकिस्तान में पैसे की, कारोबार की और सियासी इस्तेकाम की वजह से अवाम में बहुत खुशहाली आएगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यानी ये तो माशाल्लाह काफ़ी खुशखबरी है जो आप फरमा रहे हैं सर। ये बताइएगा कि सर जो मिडल ईस्ट की तरफ थोड़ा सा जाते हैं और गज़ा के जो मामलात हमने पूरे साल में देखे, इस हवाले से आपको क्या लगता है कि क्या वहाँ पे जगबंदी के हवाले से या जो चीज़ें हैं उसमें कोई बदलाव आपको नज़र आता है? देखिए, ये मेरी 2024 में एक प्रेडिक्शन थी कि जो गज़ा का मामला है ये फंस जाएगा और 21वीं सदी की सबसे बड़ी गलती होगी अमेरिका और इसराइल का फ़लस्तीन के साथ जंग करना। और मैंने कहा था कि अमेरिका जो है वो 21वीं की दलदल में फंसने जा रहा है और वो फंस चुका है। अब बात आती है कि वो जंग इतनी तवील हो गई है और वो दूसरे मुल्कों तक फैलती जा रही है। इसमें दो चीज़ें होंगी, अगर जून तक ना गज़ा की हालात जो हैं वो बेहतर होंगे, बल्कि अब इसराइल के भी हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और स्टार जो हैं, क्योंकि केतु जब अपना असर दिखाता है तो वो सबसे पहले शैतानी घर के ऊपर अपना हमलावर होता है। तो इसमें दो घर जो हैं वो तबाह होने की तरफ जा रहे हैं। एक अमेरिका, क्योंकि अमेरिका भी शैतानी का गढ़ है, और दूसरा इसराइल। इसके साथ दो मुल्क और लपेट में आएंगे, एक यूके यानी इंग्लैंड और चौथा जो है वो फ्रांस। अच्छा। ये जो चार मुल्क हैं ये केतु के पूरे असर में होंगे 2025 में, और हो सकता है कि इनका इत्तेहाद भी ख़राब हो। और गज़ा के ऊपर जो है इन्होंने जो बर्बादी की और बमबारी की, अल्लाह पाक इनको तबाह बर्बाद करे, ये मेरी भी बद्दुआ है उनके लिए। अच्छा अब्बास साहब, एक तरफ तो ये आपने बद्दुआ भी दे दी और ज़ाहिर बात है जो जुल्म बर्बरियत का बाजार ने गर्म किए। आखिरी सवाल है और इसमें जाते जाते सर मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, जो इस वक्त पावर शिफ्टिंग है यानी ब्रिक्स के हवाले से अगर हम देखें और जो यूरोप का, क्या आपको लगता है कि जो उरूज था अभी तक, क्या अब आपको जवाल नज़र आता है? क्या उरूज आपका ब्रिक्स का नज़र आता है, जो चाइना, रशिया, ईरान ये ममालिक इकट्ठे हुए हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। 2025 के जून के बाद जो है ये पावर शेयरिंग जो है ये डिवाइड होने जा रही है। अच्छा। और इसका जो आगाज है वो जून से शुरू हो जाएगा, लेकिन ये 2025 में होगा नहीं, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा। एक लाइन बनना शुरू हो जाएगी जो 2026 से लेके 2027 में जाके एक मुकम्मल अपना दायरा कर लेगी, और उसमें दो हिस्सों में डिवाइड आ जाएगा, जिसमें चाइना, रशिया, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क बनेंगे और ये उभर कर सामने आएंगे। मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि 2025 एक ऐसा साल आ रहा है कि आज तक हमने अमेरिका के पीछे गए हैं। 2025 में अमेरिका पाकिस्तान के पीछे आएगा और अपने काम के लिए और घुटने टेक देगा। अच्छा, ज़बरदस्त जी। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी खूबसूरत प्रेडिक्शन आपने की और आपने वो सारी चीज़ें उसको बड़े मुख्तसर वक्त में आपने कवर किया। और यकीनन चाहे वो मिडल ईस्ट के हवाले से आपने बात की, चाहे वो आपने पावर शिफ्टिंग के हवाले से बात की, चाहे वो वतन अजीज़ के हवाले से वो बात थी, इस हवाले से भी आपने बड़े खूबसूरत, तो फिर उन सियारों के हवाले से जिसमें अनफॉर्चुनेटली मैं और यासिर भाई भी गिरफ्त में आए हुए हैं कि यासिर भाई को भी गुस्से पर कंट्रोल करना होगा और मुझे भी करना होगा, क्योंकि हमारे सियारे जो हैं वो गर्दिश में हैं। सो मुख्तलिफ सियारों के हवाले से जो है वो आपने गुफ्तगू की, और ख़ासकर सबसे पॉजिटिव चीज़ मुझे ये लगी वो पाकिस्तान के हवाले से कि कहीं ना कहीं वो जो जंग व जदल का जो दलदल है वो माशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो उसमें उस तनाव में थोड़ी बहुत नहीं बल्कि ज़्यादा कमी आ सकती है। बहरहाल दोस्तों, हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आज 2024 का ये साल और ये हमारे 2024 का ये आखिरी शो है सच सवेरा के इस प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने हाजिर भी हैं। और आज का दिन, ये लम्हे, ये घड़ियाँ, ये खूबसूरत
पल जो अब एक ये जो है यादों का एक गुलदस्ता बन के जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी से। और फिर एक नए साल में कल हम जो आपसे मुलाकात करेंगे, एक नया साल होगा, एक नया सूरज तुलू होगा साल का। तो हम उम्मीद करते हैं कि गुज़रे हुए लम्हे, गुज़रे हुए यादें भी खूबसूरत दरीचों में समोएं और आने वाला जो साल है वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी सारी चीज़ें जो है उसकी एंट्री हो हमारी लाइफ में, आप सबकी लाइफ में, हमारे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए एक अच्छा साल जो है वो साबित हो। दोस्तों, हमें उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।